बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खसूसी ट्रांसमिशन। मैं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और मेरा साथ दे रहे हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। नाज़रीन, आज 23 रमज़ानुल मुबारक है और माह रमज़ान की 2 ताक रातें तो गुजर चुकी। अगर 29 रोज़े होते हैं तो 3 ताक रातें जो हैं वो हमारे पास अभी भी बाकी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात को तलाश करने का हुक्म दिया है। तो शब क़द्र की जो फ़जीलत व अहमियत है और जो अजर व सवाब है उसके हवाले से आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल, ये जो आखिरी अशरा है इसमें हमें ये जो रातें मुयस्सर आती हैं ये वाकई अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है हम पे और रहमत है अल्लाह पाक की। बेशक। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे मेहमान स्कॉलर्स हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका तारुफ आप करा दें। मोहम्मद सरफराज कादरी साहब हैं, आप इस्लामी स्कॉलर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल शकूर साहब, आप भी इस्लामी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हसन रज़ा हमदानी साहब। सर थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हमारे साथ जूम पे होंगे ज़रियाब हाशमी साहब जी। और इसके अलावा ज़ैन अली कादरी तशरीफ़ लाए हैं ख़ास तौर पे साहिवाल से आज हमारे प्रोग्राम में। तो तलावत कलाम पाक के लिए और नात रसूल मकबूल के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक के लिए आपसे गुजारिश है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादियल्लज़ीना आमनू फ़इय्याया फ़अबुदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़ा तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीना फ़ीहा निअमा अज्रुल आमिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे गुजारिश। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और चक्की सईदा की चल रही है,
یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے بہت خوبصورت سبحان اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بٹ صاحب ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں شب قدر کی کیا فضیلت ہے کیا مقام و مرتبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا اس میں جو طاق راتیں ہیں شب قدر کو اس میں تلاش کرو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ راتیں کیا فضیلت اور مقام رکھتی ہیں اس پر روشنی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت ہی آپ کا خوبصورت شاندار پروگرام ہے اور میں نے کئی دفعہ اس پروگرام پہ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لوگوں سے سنا کہ یہ وہ پروگرام ہے جہاں سے پراپر نالج ملتا ہے لوگوں کو اس ماہ مبارک میں جو اہم ایام ہے اس حوالے سے تو شب قدر کے لیے لیلۃ القدر کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں یہ بات کی کہ یہ رات فضیلت والی ہے اس رات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید کے اندر اس کی جو فضیلت آئی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حضور کی امت پر کرم ہے اتنا کرم ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہی اس نام سے نازل ہوئی سورۃ القدر اور وہاں رب کائنات نے خود اس رات کی فضیلت بیان فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ خود رب کائنات نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس رات کے بارے میں تم کیا جانو وما کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے قدر والی پھر ساتھ ہی خود اس کا جواب ارشاد فرمایا پہلے سوال کیا اب یہ فضیلت بڑھانے کے لیے
سوال کیا کہ تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ خیر من الف شہر، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب اگر اس کی کیلکولیشن کریں 1000 مہینوں کی تو وہ 83 ایئرز 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اتنی تو عمریں بھی اب لوگوں کی نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آج جو ریشو ہے نکالیں عمروں کی تو 50-60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو 83 مطلب ایک انسان مکمل زندگی گزار کے جاتا ہے، تو ہر روز ہر رات بھی عبادت کرے تو وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جو اس ایک رات میں اللہ پاک نے اس کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات کرنا چاہوں گا کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کو آخری عشرے میں رکھا اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں رکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی کرم ہے بندوں پر اللہ رب العزت کا۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان تو شروع ہو گیا تھا یکم سے، روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر تیسرا عشرہ 2 عشرے گزار لیے، اس کو تیسرے عشرے میں جا کے رکھا تاکہ انسانوں کی پریکٹس ہو جائے۔ مولانا صاحب، شب قدر کی فضیلت تو سرفراز صاحب نے بھی بیان فرمائی، اس پر گفتگو کا سلسلہ کریں تو وہ تو ختم نہ ہوگا کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بتائیے کہ شب قدر کی کیا علامات ہیں، کیسے اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں ایک غلط فہمی دور کروں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو تلاش کرو، اور پھر عوام میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے۔ تلاش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کل شب قدر تھی، اصل تو یہ ہے کہ عبادت ہو اس میں۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کرو، اور دوسرا جاگنے کی رات، لیکن یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ طاق راتوں کو اس کا مطلب یہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان طاق راتوں میں عبادت کرو تاکہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے۔ صرف تلاش کرنا کافی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اور صبح کو پھر کہہ رہے ہوں گے کہ رات لگتا ہے کہ لیلۃ القدر تھی، کیونکہ نشانیاں کچھ محسوس ہو رہی ہیں، رات ٹھنڈی تھی، صبح سورج نکلا تو اس کی روشنی جو ہے وہ اس طرح نہیں پھیلی تھی، اور رات کو کتے نہیں بھونک رہے تھے۔ یہ نشانیاں بے شک بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، عبادت مقصد ہے کہ ہم عبادت کریں، اور جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات جاگتا رہا لیکن عبادت نہیں کی تو اس کے جاگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو، جاگ بھی رہا ہے، لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، تو وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کی بات کوئی آگے بڑھاؤں گی، ہمیں یہاں پر حافظ عمران صاحب نے بھی جوائن کیا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور زریاب صاحب بھی ہمارے ساتھ زوم لنک پر موجود ہیں۔ مولانا صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جو عبادت ہے وہ کی جائے، تلاش کرنے سے یہ مراد ہے، لیکن ماہ سیام ہے، لوگ تو عبادت کا سلسلہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، پھر یہ تلاش کرنا، یہ جستجو، یہ کیا اشارہ فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر نصر معین۔ خود رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح و اعمالکم فیہ مقبول، کہ اس ماہ مقدس میں تم سانس لو تو تمہارا سانس لینا بھی تسبیح خداوندی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس میں تم اگر سوتے بھی ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اعمالکم فیہ مقبول، اس میں تم جو بھی عمل انجام دو گے وہ تمہاری بارگاہ عزت میں قبول ہوگا۔ من تلا من آیت القرآن، جس نے قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کی، خدا متعال اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس سے دوسری بات نہیں ہے کہ واقعتاً اس ماہ مقدس میں رحمت خدا واسع تر ہو رہی ہے اور عبادتیں مقبول ہو رہی ہیں، اور خود یہ مہینہ عبادتوں کا وسیلہ ہے۔ لیکن جو مفتی عبدالشکور صاحب نے بات کی، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ تلاش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ گم ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو ڈھونڈ کے نکال لینا ہے، اور یہ ان راتوں میں کہیں گمی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا مقصد وہی ہے کہ بتا دیا ہے کہ اس پہاڑی کی اس کھو میں یہ سونے کی خزانہ موجود ہے، ہم نے اس خزانے تک سفر کرنا ہے اور اس خزانے کو ہم نے لینا ہے۔ اب جتنا ہم لے لیں گے وہ اتنا خیر من الف شہر ہے، یعنی اتنا بہتر ہے 83 سال سے۔ اب دیکھیے کہ خود طاق اور جفت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ طاق اور جفت کی آپس میں کیا تقسیم ہے۔
دیکھیں طاق جو ہے یہ اللہ رب العزت اور جفت خدا کی مخلوقات ہے، چونکہ اس نے ساری مخلوقات کو جوڑا جوڑا خلق کیا. یعنی اس رات کی ایک نسبت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے خدا سے نسبت رکھتی ہے. اب جو رات خدا سے نسبت رکھتی ہے، اور خود دیکھیے اگر آپ نظام شمسی کو دیکھیں تو نظام شمسی لمحہ بلمحہ بدل رہا ہے. ابھی یہاں پہ ہم رات کے قریب ہو رہے ہیں، کہیں لوگ دن کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں دن ہو رہا ہے اور رات ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے تو قرآن دفعتاً محمد کے قلب پہ اتار دیا اور اس رات میں اتار دیا. اب ہم اس کو کہاں پہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب پوری دنیا کے نظام ہستی کو روک کے اس رات تک، وہ اس منزل تک پہنچ جائے. نہیں، تلاش کرنے کا وہی معنی ہے جو مفتی عبدالشکور فرما رہے ہیں کہ یہ پوری رات آپ جاگیں، جا کر اس میں پوری خدا کی عبادت کریں. خدا کے ہاں یہ 19، 21، 23 ہمارے ہاں زیادہ اس میں عبادت کے لیے تلاش کیا جاتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بھی تفسیر کمی میں روایت موجود ہے، تفسیر انوار الثقلین میں موجود ہے، والشفع والوتر. آپ دیکھیں نا کہ یہ خود طاق کی کتنی اہمیت ہے کہ خدا طاق کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے جفت کی قسم، مجھے جو خدا نے بتائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو پھر قرآن سے نسبت وہ بھی کمال ہے، پر یہ خدا کی بندوں کے لیے رحمت ہے. رحمت تلاش جو کرنی ہوتی ہے وہ نہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے ہوتی ہے، نہ گلیوں میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے، نہ چوراہوں میں بیٹھ کے، نہ ٹی شاپ پہ بیٹھ کے ہوگی. وہ مصلی پہ بیٹھ کے تلاش کرنا ہوگا، جس طرح ہمارے بزرگان نے، اولیاء خدا نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت پیغمبر نے، خود نبی اکرم نے. خود حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول خدا کو مسجد کے محراب میں دیکھ رہی تھی تو رسول اللہ کے شانے ہل رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جب یہ رسول کے بدن سے جان نکل جائے گی. وہ ذات کی وجہ تخلیق کائنات ہے، عصمت کل ہے، اول خلق ہے، نور اول ہے، نطق اول ہے، جو سب سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا کہ جن کی ذات اتنی بلند ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ نے پورا دین ان کی زبان کے نطق میں رکھا ہے. وہ ذات اس رات کو تلاش کرتی ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک آدمی سارا دن یا ایک انسان جو ہے سارا دن ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، اور رات کو وہ کسی رات کو طاق رات سمجھتے ہوئے، شب قدر کی رات سمجھتے ہوئے عبادت میں گزار کے یہ سمجھتا ہے کہ آج جو میں نے ظلم کیے یا اپنی پچھلی زندگی میں جو میں نے زیادتیاں کیں، لوگوں کے حق مارے، ظلم کیے خاص طور پہ، تو کیا وہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب. دیکھیں، ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہ 24/7 ہے. جی، 12 مہینے ہیں، دن کی روشنی میں ہے، رات کے اندھیرے میں، ہر جگہ پر ہیں. تو ہمارا ایک عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم فضائل میں اور وظائف میں مشغول ہیں کافی حد تک. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر بیان بھی کرنے چاہیے، کرنے بھی چاہیے. لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کا ذکر فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ درس ملتا ہے کہیں سے؟ کیا عظیم صحابہ کی زندگیوں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم سارا سال کچھ اور کریں اور آخری عشرے میں طاق رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تو کیا وہ صرف کسی طاق رات کے لیے مختص ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو کیا وہ صرف کسی طاق رات کے لیے مختص ہے؟ وہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قال لا تخافا اننی معکم اسمع وارا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو بٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی اور طرف ہیں، ہم شاید 29-30 دنوں کے لیے ہمارے اوپر اسلام آتا ہے اور وہ بھی واجبی آتا ہے 29-30 دنوں کے لیے، اور اس میں آخری 10 دنوں میں شاید کچھ اس میں سے بہتری آ زیادہ آ جاتا ہے. لیکن یہ تو ایک مشق ہے، یہ تو پورے سال کی طرز زندگی ہے. اسلام صرف ایک مہینے کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو ضابطہ حیات ہے. تو کیا ضابطہ حیات صرف رمضان تک مختص ہے، رمضان تک مخصوص ہے، یا پھر ضابطہ حیات صرف آخری عشرے تک محدود ہے؟ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو متصادم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ ساری آیات مبارکہ یہ تو ہماری زندگیوں سے متصادم ہے. پھر ہم کون سی طاق رات کو تلاش کر رہے ہیں؟ جب قرآن کی آیت مبارکہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ
وآتوا الزکات واعتصموا باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. کیا یہ آیات مبارکہ صرف آخری عشرے کے لیے مختص ہیں یا مخصوص ہیں؟ نہیں ہے ایسا. تو ہم جو ہیں یہ دوغلے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہم دوغلے ہیں. ہم دن میں کچھ ہم اکیلے کچھ اور کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کچھ اور کرتے ہیں، ہمارے چہرے کچھ اور ہیں، ہماری زبانیں کچھ اور ہیں، اور ہم لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں. اس لیے جو بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے کہ واپس آئیں اپنی اساس پر، اپنی بنیاد پر واپس آئیں. ان تمام چیزوں کو اب ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے جی، تو ہم کیا طاقرات کو بھی تلاش کریں گے؟ وہ تو ایک یہ پہلو نہیں ہے، کوئی اس کو مذہبی رنگ نہ دے. ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے. بچوں کے پاس اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، صحت کے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. ہمارا لوٹ مار لگی ہوئی ہر جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ ہمارے اوپر رمضان آیا کہ چینی 130 روپے کلو تھی اور اب جو ہے وہ 170-80 پہ ہو گئی ہے. ہم ایسے بدبخت ہیں، پہلے باہر بیچتے ہیں، اپنی چینی بیچتے ہیں، پھر باہر والوں سے خریدتے ہیں. تو کیا ان کے اوپر رمضان اثر نہیں کرتا؟ ان کو طاقرات نظر نہیں آتی؟ اسی رمضان میں سولر کا فیصلہ کر رہی ہے نا گورنمنٹ. ہم سوئے پڑے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بجلی ہم بنائیں گے، حکومت ہم سے خریدے گی اپنی مرضی کے مطابق، ہمیں بیچے گی اپنی مرضی کے مطابق. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ کیا ان کے لیے طاقرات نہیں ہیں؟ کیا جو ایک اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مذہبی طبقہ اس کو برا مناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام صرف مذہبی طبقے کے لیے ہے. یہ کون سی آپ نے نئی ایک اختراع، ایک ایجاد کی ہے مذہبی طبقہ؟ آپ واٹس ایپ پھر مذہبی نہیں ہے، محترمہ مذہبی نہیں ہے، میں مذہبی نہیں ہوں. یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. ابھی بھی ٹیلی ویژن چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پورا مہینہ رمضان ہے نا، کیا گفتگو ہو رہی ہے، لان تان ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اسی میں ہمارا مہینہ گزر جائے گا. کون ہو؟ میرے زیادہ ویوز آئے ہیں بابا جی، انہیں بڑا ٹھیک کیتا، کھچ کے رکھے. یہ اصل مسئلہ ہے. جب ظلم، اللہ تو فرماتے ہیں کہ لا یحب الظالمین، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو پھر یہ جو اس کا مطلب یہ کہاں گئی وہ طاق رات کی عبادت؟ کہاں جائے گی؟ اللہ کے تو اپنے قوانین ہیں نا. اللہ تو پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. تو ظلم یہ صرف یہ تھوڑا ہے کہ میں کمزور ہوں اور آپ مجھے مارنا شروع کر دیں اور مارتے چلے جائیں. میرا کھانا روکنا بھی ظلم ہے. میرے لیے سانس لینے پر تنگی پیدا کرنا بھی ظلم ہے. میری طرف غصے سے دیکھیں گے، میرا آپ خون نچوڑ لیں گے اپنے قہر زیادہ نگاہوں سے، تو وہ بھی ظلم ہے. اس لیے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نہ تو بنیاد پر ہیں، نہ قرآن کی آیت مبارکہ کے اوپر ہیں. کیا صحابہ سے زیادہ کوئی عظیم ہوگا اس دنیا میں؟ کیا وہ صرف طاقرات کو تلاش کرتے تھے؟ سارا سال عمل کرتے ہیں جناب. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اور اس رمضان کے آخری عشرے میں طاقرات کی ہمیں بشارت دی ہے کہ تاکہ ہم سارا سال جتنی بھی خرابیاں برائیاں ہم سے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس سارے عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں. بالکل بجا فرمایا حافظ صاحب آپ نے کہ بات تو یہ ہے کہ اس سے اثر بھی ہو. زریاب صاحب بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ جانتے ہیں. زریاب صاحب، شب قدر کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ بتائیے یہ کیسا راز ہے؟ ایک طرف فرمایا گیا کہ اسے تلاش کرو، اور دوسری جانب یہ کہا گیا کہ تم کیا جانو کہ قدر کیا ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب نے جو بات کی ہے، جو سوال کیا حافظ صاحب سے، وہ ضروری سوال ہے کہ سارا دن ہم کوئی اور مذہب پریکٹس کریں اور رات کو ہم مصلی پہ بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی شب قدر مل جائے گی. اور جیسے پہلے مہمانان گرامی نے بڑے خوبصورتی سے کہا کہ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیلیسکوپ لے کے بیٹھ جائیں اور کوئی روشنی گزرتی ہوئی دیکھیں آسمان پہ. یہی حافظ صاحب کا بھی مقدمہ ہے کہ شب قدر کا مطلب اور مقصد کیا ہے، قدر کسے کہتے ہیں، قرآن کس چیز پہ زور دے رہا ہے. اور آقا علیہ السلام کی جو احادیث ہیں شب قدر کے حوالے سے، وہ ان پہ لاگو ہوتی ہیں جو آقا علیہ السلام کے ارد گرد اس وقت اپنے دین کو مکمل کر کے اور اقامت دین کے رستے کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. ہم لوگ اس بکھری ہوئی عمارت کے ملبے پہ بیٹھے ہوئے چاند بھی دیکھتے ہیں عید کے اور
ताक रातें भी देखते हैं, मलबे पे बैठ के चांद नहीं देखा जाता। वो जो शिरादा बिखर गया, दीन की अकामत दीन का शिरादा जो बिखर गया, जब तक उसको अब हम दोबारा से बिल्ड नहीं करते, जब तक अकामत दीन दोबारा नहीं होता, दीन की वो तमाम शिकें जो बाद की हैं वो तो हम पे लागू ही नहीं होती। यानी आज इस नौबत पे मुसलमान आ चुका है कि उसको ये नहीं पता। मैं अब यानी अगर मैं अभी कहीं आपसे यूरोप का कोई बंदा ले आऊं और कहूं कि जी इसको आपने मुसलमान करना है, तो हम सब इस वक्त स्टूडियो में बैठे परेशान हो जाएंगे कि उसको कौन से वाले रंग का मुसलमान करना है, और थोड़ी देर के बाद वो परेशान हो जाएगा कि मैंने कौन से वाले रंग का मुसलमान होना है, मैंने दाएं हाथ का कलमा पढ़ना है या बाएं हाथ वालों का कलमा पढ़ना है, मैंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है या हाथ बांध के नमाज पढ़नी है। ये वो तो परेशान हो जाएगा। वो तो कहेगा कि ये पहले तो आप अपने हाशिए दुरुस्त करें सब, तो तब मैं इस्लाम में दाखिल हूँ। अब यही नौबत जो है जो गैर मुस्लिम की है, वो हमारे बच्चों की है, हमारे यूथ की है। हमारे बच्चे भी यही पूछते हैं कि ये सारी बातें तो एक तरफ, जो दीन की बेसिक असास है वो असास तो हमसे खोई जा चुकी, छीनी जा चुकी, खत्म हो गई, और किसी बाहर के बंदे ने भी नहीं की। हमने खुद आपस में लड़ झगड़ के उसको बिखेर दिया। अब हमारा फर्ज था कि हमने इसको दोबारा से बिल्ड करना था, कामत दीन करने थी। ये वो बाद की बातें हैं, ये जो कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, और तुम क्या जानो वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वो हमें डायरेक्टली पॉइंट आउट करके अल्लाह ताला कह रहे हैं हम लोगों को खास तौर पे कि तुम क्या जानो। ये तो उनके लिए है जो कदर को समझते हैं, ये तो उनके लिए है जो इस शान नज़ूल को समझते हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट करने, अप्लाई करने, कद जाकुमुल हक कहने को समझते हैं। कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, यानी ये अब आप ही भट्ट साहब की बात का जवाब है कि अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आए नबी ये मत सोचिए कि जिसको आप चाहेंगे उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत अल्लाह ताला उसको देगा जिसको हिदायत के काबिल समझेगा। अब जिसको अल्लाह ताला हिदायत के काबिल ही नहीं समझ रहा, भट्ट साहब के सवाल का जवाब ये है कि वो इस काबिल नहीं है जिसको जो सुबह गुनाह करे और उसका मॉडल बन के दिखाए गुनाह का, शाम को कहे कि शब कदर है, मैंने रात की इबादत करनी है और मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस का जवाब है कि ऐसा नहीं है। हिदायत जिसको मिलेगी उसको ही शब कदर में मिलेगी, उसको कदर की कदर और मंजिलत से आशना होगा। वो हम लोगों के लिए नहीं। अगर हमने कोई रिचुअल बनाना है, कोई रस्म बनानी है कि हमने आज ये चीजें डिस्कस करनी है, तो वो रस्मन हम कर लेते हैं, उसूलन हम लोग रिजर्व नहीं करते इस गुफ्तगू को। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे कि ज़रियाब साहब ने पॉइंट आउट किया इस चीज़ को कि ये तो हिदायत का मामला है। अब अगर ताक रातों की बात की जाए तो क्या ये कोई फ़िक्स रात है शब कदर की, जिसको आपने जैसा कि फरमाया कि इबादत में मशगूल होकर अपनी ईमान की उस डेप्थ में जाके इसको तलाश करना है, या फिर अगर कोई हिदायत पा चुका है तो उसके लिए कोई भी ताक रात शब कदर हो सकती है? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शब कदर बता दी थी और मैं घर से निकला था आने के लिए, लेकिन रास्ते में दो मुसलमान लड़ रहे थे तो मैं उनकी लड़ाई छुड़ाने में मशगूल हुआ, तो अल्लाह ने मेरे जहन से वो रात भुला दी। अच्छा, हमारी आपस की लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि लैलतुल क़द्र जो एक रात हमें अल्लाह ने देनी थी वो भुला दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी पहले तो हो सकता था कि एक ही रात होती और वो सवाब मिल जाता, लेकिन अब तुम खुद 5 रातें इबादत करो जो ताक रातें हैं, तो उनमें से कोई एक शब कदर होगी। तो जब 5 की इबादत करोगे तो फिर शब कदर को पालोगे। अब यहाँ ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए, अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जब तक उनसे तौबा न करे तो शब कदर में भी उस इंसान की माफ़ी नहीं है। सही। उनमें सबसे पहले शिरक है कि एक बंदा शिरक करता है और उसे तौबा नहीं कर रहा, लेकिन वो तमाम ताक रातों में इबादत कर रहा है और वो बहुत खुश है कि मुझे शब कदर मिल गई। भाई उधर तो शिरक कर रहा है और मुशरिक की तो इबादत कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप का नाफरमान है वो शब कदर में जितनी मर्जी इबादत कर ले उसकी इबादत भी कबूल नहीं होगी,
जब तक वो माँ बाप से माफ़ी ना मांग ले। ये कबीरा गुनाह है। जी, कबीरा गुनाह। इसी तरह जो क़ता रहमी कर रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है, रिश्तेदार नाराज़ हैं उससे और वो इबादत में मशगूल है, तो उसकी भी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो उन रिश्तों को जोड़ेगा नहीं। सही। इसी तरह जो कातिल है और या जो शराबी है, वो इन गुनाहों से तौबा नहीं कर रहा, तो उस वक़्त तक उसकी शब क़दर की इबादत कबूल नहीं है जब तक वो इन गुनाहों से तौबा ना करे। तो ये चीज़ भी आवाम को बताने की है कि शब क़दर में इबादत तो ज़रूर करें, लेकिन पहले अपना मुहासबा करें कि मैं कौन कौन से गुनाहों में मुबतला हूँ और उन गुनाहों को मैं छोड़ूँ, उनसे तौबा करूँ, फिर आगे इबादत के लिए चलूँ। और फिर लाजमी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि लाजमी नहीं कि सारी रात जागा जाए, सारी रात इबादत की जाए, बल्कि इसको पाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आसान तरीका भी बताया। जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि बाद लोग मजदूर हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, अब बेचारे सारी रात तो नहीं जाग सकते, तो उनके लिए यह है कि जो इशा की नमाज जमात से पढ़ ले उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा, और जो फजर की नमाज जमात से पढ़ लेगा उसे भी आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तो जब उस दिन उसने यानी ताक रातों में फजर और इशा दोनों जमात से पढ़ ली तो गोया पूरी रात इबादत का उसको सवाब मिल गया। लेकिन वही बात फिर है कि पहले गुनाहों से तौबा, जब तक हम गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, और तौबा के लिए भी ये समझ लें कि जो किसी का हक मारा होगा वो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होता कि बंदा कह दे या अल्लाह मैं मुझे माफ़ कर दे। ये हुकूकुल इबाद हैं, और हुकूकुल इबाद के लिए हुक्म ये है कि जिसका हक मारा है जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उस वक़्त तक इस गुनाह की माफ़ी नहीं है। तो इसलिए जो जो हुकूक हमने किसी के मारे हुए हैं, किसी का हक दबाया हुआ है, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन को वरासत नहीं दी जाती, उनके हक़ पे डाका डाला जाता है। वालिदैन अपनी ज़िंदगी में ही बेटों के नाम जायदाद लगा देते हैं, बेटियों को महरूम करते हैं, और या वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद भाई कोई ऐसी चाल चलते हैं कि बहनों को महरूम कर देते हैं, उनको वरासत नहीं देते। ये बहुत बड़ा हक़ उन्होंने मारा हुआ है। अब वो चाहे सारा रमज़ान भी इबादत करता रहे, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी जब तक वो अपनी बहनों का हक़ नहीं देगा, जब तक वो ख़वातीन को वरासत नहीं देगा। सरफराज साहब, सलातो तस्बीह के हवाले से भी जो है वो ताक रातों में अक्सर पढ़ी जाती है, और जैसा कि मौलाना साहब ने कुछ इबादत के हवाले से इशारा भी किया, ये बताइएगा कि क्या मसनून तरीका है शब क़दर में इबादत का? जी, ये जो रात है, इस रात में मैं जैसे अभी बात हो रही थी कि आक़िल अलैहिस्सलाम ने इस रात में जब फजीलत इसकी बयान फरमाई तो साथ एहतिसाब का जिक्र खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो शख्स इस रात को क़याम करे ईमान के साथ, एक तो उसके पास ईमान होना ज़रूरी है, ईमान के बगैर अगर सारी रात भी खड़ा रहे तो इबादत किसी काम की नहीं, और दूसरा एहतिसाबन, अपना मुहासबा नफ्स, एहतिसाब करना। ये जो हम सारे अहबाब एक ही बात कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुहासबा नफ्स जो होता था, अपने अपने अंदर मन में झांकना और अपने मन में डूब कर सुराग़े ज़िंदगी पाना, वो हमारे मुआशरे से निकल गया है। अब रस्मी इबादत रह गई है। तो रस्मन तो हम लोग आते हैं, ये रात मसाजिद भर जाती हैं और सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नमाज़ पढ़ी, निकल गए, और फिर अगले दिन भूल गए कि हम क्यों आए थे और रात की इबादत का मकसद क्या था। तो ईमान और एहतिसाब, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब तक इंसान इस रात की जो आपने इबादत की बात की, सबसे बड़ी इबादत इस रात की ये है। ये हम नवाफिल अदा करते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, वो भी करनी चाहिए, मगर आज की रात की जो सबसे बड़ी इबादत है, जो आइम्मा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बताई, वो ये है कि इस रात बैठ कर इंसान अपने मन में झांके और अपने मन में डूब कर अपना सुरागे ज़िंदगी पाए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस वजह से हूँ, और मैं किसका उम्मती हूँ, और जिसका मैं उम्मती हूँ उन्होंने अपनी हयात मुबारका कैसे गुजारी थी, और जिनका मैं फॉलोअर हूँ उनकी सीरत तय्यबा क्या है, उनके सहाबा इकराम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी, उनकी अहले बैत अतहार ने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी। जैसे अभी अकामत दीन की बात हुई, तो अकामत दीन और फिर खिदमत दीन, ये तो हमारी तबीयतों से, मिजाज से, दीन से यकसर ही निकल गया है। तो इस रात की इबादत फ़कत ये मुराद नहीं है कि आप रात भर आएँ और फिर लंबी लंबी रकात पढ़ें और खड़े होकर नवाफल पढ़ के नफली, वो नफली इबादत है, मगर कुछ फ़राइज़ इबादत भी है। कुछ इबादतें नफली होती हैं और कुछ इबादतें फ़र्ज़ी होती हैं। तो आप फ़र्ज़ को छोड़कर अगर नफल अदा करते रहें तो फिर अल्लाह पाक उन नफलों को कबूल नहीं करता। जैसे कि आक़िल अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद जो उतर रहा है, मैं एक आयत मुबारका
تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن نے ہمیں بتایا، فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب اس آیت مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے پورا نظام زندگی بیان کیا ہے. 8 محبتیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں آ کر، ان ساری محبتوں کو ذکر کیا. والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، ازواج کی بیویوں کی محبت، پھر خاندان اور کنبے کی محبت، پھر مال و دولت کی محبت، پھر تجارت کاروبار کی محبت، اپنے گھروں کی محبت بیان کر کے فرمایا کہ یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہ ساری دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے اور اس کے دین کی خدمت پر غالب نہیں ہونی چاہیے. مولانا صاحب، شب قدر کے حوالے سے جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں. یہ کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا انسانوں کے علاوہ ملائکہ کو بھی شب قدر کے لیے کوئی تجسس رکھا گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں کچھ عرض کروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ ہم بحیثیت انسان کس کے خلیفہ ہیں؟ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں نا. اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. ہمیں کسی مکھی کی خلافت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف اپنے نقص اور عیب کو بیان کریں. ہمیں اپنی خوبیاں بھی ساتھ میں رکھنی چاہیے، اور جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی پوری قوم کا محاسبہ شروع کر دیں ہم کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے نہیں. ہم بہت بہتر ہیں. ہم وہ ہیں کہ جس کے لیے توحید فرماتی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. ہمارے لیے کہا لقد کانا، ہم نے انسان کو جو ہے آسن تقویم میں خلق کیا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کے خلیفہ ہیں اور آسن تقویم میں خلق. ہاں، یہ اس میں کوئی دوئی بات نہیں ہے کہ وہی خدا فرماتا ہے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذن لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ ہم نے انسان بنایا تھا، یہ جانور بن گئے، بڑے جانوروں سے بدتر ہو گئے. مگر یہ توحید کہہ سکتی ہے بائی بینگ انسان. ہمیں اپنی خوبیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں، عبادت کو ہمیں معصیت سے ٹکرانا نہیں چاہیے، تقابل بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا پتہ خدا کو کس بندے کی کون سی ادا پسند آئے. اور خدا یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ گناہ گار ہے، مصلی پہ آئے گا تو اس کی بات نہیں سنے گا. نہیں، وہ خدا کریم ہے، وہ رحیم ہے. وہ انسان کو مخاطب کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب کریم کے مقابلے میں مغرور بنا دیا. ہمیں قطعاً مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں امید دلوانی چاہیے کہ اس رات کو بھئی ڈھونڈو، اس میں آؤ، مصلی پہ آؤ. اگر تم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکے گی، یہ قرآن کہتا ہے. ہم مصلی پہ آنے سے روک رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کریں، آپ تو شراب پیتے ہو، آپ تو بدکار ہو، آپ تو جوا کھیلتے ہو، آپ یہ ظلم کرتے ہو، وہ کرتے ہو، آپ عبادت ہی نہ کرو تاکہ تمہاری عبادت قبول نہیں. ایسا نہیں ہے. ہمیں کوئی معیار نہیں ہے. ہم خالق نہیں ہیں. خالق وہ ہے، اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پوری زندگی انسان کی، کتنی زندگی، اس نظام ہستی جتنی انسان کی زندگی اور معصیت میں گزر جائے تو رسول خدا فرماتے ہیں من تاب قبل موتہ بسنۃ قبل اللہ توبۃ، کہ مرنے سے 1 سال پہلے وہ بندہ توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. پھر فرمایا الا ان سنۃ کثیرہ، یہ سال بھی بہت بڑا ہوتا ہے. من تاب قبل موتہ بستۃ شہر، کہ مرنے سے 6 مہینے پہلے توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر فرمایا الا ان ستۃ شہرا کثیرہ، یہ 6 مہینے تو زیادہ عرصہ ہوتا ہے. فرمایا من تاب قبل موتہ، کس طرح رحمت کو وسیع فرما رہے ہیں رسول خدا، یعنی امید دلا رہے ہیں نا. رسول خدا فرماتے ہیں من تاب قبل موتہ بشہر قبل اللہ توبۃ، مرنے سے 6 مہینے نہیں، 1 مہینہ پہلے توبہ کرے تو بھی توبہ قبول ہے. پھر فرمایا الا ان شہرا کثیرہ، یہ 1 مہینہ بھی تو 4 ہفتوں پہ ہوتا ہے نا. من تاب قبل موتہ بسبوع الایام قبل اللہ توبۃ، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے تو بھی توبہ قبول ہوتی ہے. پھر فرمایا الا ان سبوع الایام کثیرہ، یہ 7 دن تو بہت زیادہ ہے. من تاب قبل موتہ بیوم قبل اللہ توبۃ، پھر فرمایا الا ان یوما کثیرہ، یہ 1 دن بھی تو 24 گھنٹوں پہ ہوتا ہے نا. فرمایا من تاب قبل موتہ بساعۃ، 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرے قبل اللہ توبۃ. پھر فرمایا الا ان ساعۃ کثیرہ،
یہ 1 گھنٹہ بھی بہت بڑا ہے. من تابا قبل موت ہی بے دقیقت قابل اللہ توبہ تو. پھر فرمایا نہیں 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے. من تابا قبل موت ہی بے غرغرۃ الموت قابل اللہ توبہ تو. موت کی ہچکی آنے سے پہلے انسان توبہ کرے تو بھی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور خدا کے پاس وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے. اگر میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں اگر پیشمان ہو کے اس کے مصلی پہ اس کی عبادت پہ حاضر ہو جاؤں تو میں اپنی زبان سے استغفار کروں تو وہ تو انتظار کرتا ہے نا. میں کہتا ہوں اللہ اللہم یا رب یا رحمان، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. تو ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، ہمیں امید دلانی چاہیے، لوگوں کو مصلی کی طرف لے کے آنا چاہیے. حافظ صاحب کیا ہم مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو امید دلا رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ ایک طرف رَبِّكَ. خود احتسابی ہے اور ایک طرف اس طرح پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہمیں جو ہے وہ یہ بھی ڈکلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے جی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي صرف طاق راتوں کے لیے نہیں ہے نا جی. ادعونی استجب لکم صرف طاق راتوں یا رمضان کے لیے نہیں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا صرف طاق راتوں کے لیے. یہ 12 مہینوں کے لیے. یہ مایوسی نہیں ہے، یہ راستہ ہے، یہ ڈائریکشن ہے، اس پر آپ نے آنا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو کون اس کے علاوہ کامیابی کا اپنا راستہ نکال سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا. تو کیا ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے اوپر تو ذرا سا کسی کا دباؤ آتا ہے، ہم کہتے ہیں سر تسی دوستو تو اڑی گل منیں گے. ہم تو اللہ سے بعد میں ڈرتے ہیں. 50 بندوں کے مستقبل کا فیصلہ کر کے دباؤ میں آ کے اللہ کے حضور سجدے میں جا کے چلے جائیں تو پھر اللہ پر تو آپ کو یقین نہ ہوا. اللہ پر تو یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، کھڑے ہو جائیں. نہیں ہو سکتا یہ کام. آپ مجھے نکال دیں، میری گردن کاٹ دیں، میں ان 50 بندوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کروں گا. لیکن ہم کسی کی توبہ پہ ججمنٹل بھی تو نہیں ہو سکتا. سر ہم کب کر رہے ہیں؟ جی ہم کب کر رہے ہیں؟ مطلب آپ 50 اگر میں بدل دیں تو یہ بہت اچھا ہے. اسلام اس کا پیغام دیتا ہے ہم کو نہیں، ہم نیکیوں میں شامل کریں. میں گناہ میں اپنے آپ کو لا کے آؤں نا. جب میں اپنی ذات کی بات کروں گی یہ خود محاسبہ ہے. میں اپنی پوری قوم کو لے جا کر وہاں کیوں ڈال رہا ہوں کہ جہاں مایوسی ہے، جہاں نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر ساری کیا ہے. آپ ذرا فرما دیں اس طرف. دیکھیں شب قدر جو ہے نا کہ مایوسی کیا مایوسی پھیلائی ہم نے یہاں پہ. نہیں دیکھیں شب قدر کو یہ کہنا کہ اللہ سارا یہ جو سیل لگتی ہے دکانوں پہ اور لوگ ٹور پڑتے ہیں تو کیا وہ سارا سال دکان بند رہتی ہے تو سیل لگاتے ہیں؟ قرآن میں اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے نا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ لوگوں کو نہ بتائیں. نہیں وہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے لیکن کسی چیز کے مقابلے میں لا کے نہ بتائیں. مقابلے میں نہیں لا رہے سر، ہم تو کہہ رہے ہیں کریں. یہ تو کوئی کہہ نہیں رہا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. یہ مایوسی ہے. یہ مایوسی نہیں ہے. آپ قرآن کی تفسیر کو اپنے مفاہیم میں نہ تبدیل کریں. سر میں مفاہیم میں نہیں پڑھ رہا، میرا کوئی مفہوم نہیں ہے. قد افلح المومنون کی تفسیر آپ بتا دیں کیا ہے. نہیں مومنین کامیاب ہیں. اب مومن کی ڈیفینیشن ہم اپنی مرضی سے تو نہیں بنائیں گے نا. کون ہے مومن؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے. کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے سے منکر ہے؟ ہاں پھر ایمان کے درجے ضرور ہے. کوئی جو ہے پہلے درجے پہ ہے، کوئی جا کے 10ویں درجے پہ ہے. اور سلیمان تھا کہ جو 10ویں درجے پہ چلا گیا. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کربلا کی ستارہ ہے، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. کربلا کے میدان میں وہاں پہ فقط زہیر ابن کین جیسے صحابی نہیں ہے، حضرت حبیب ابن مزاح جیسے صحابی نہیں ہے. وہاں پہ تو بالکل نو مسلم وہاب قلبی بالکل مسیح تھا. اسی لمحے مسلمان ہوتا ہے، اسی لمحے شہادت کی عظمت. کہہ رہے ہیں کہ مقابلے میں 70,000 الفاظ قرآن ہے. پورا سال جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے تو یہ مایوسی ہے. ہاں نہیں یہ مایوسی نہیں بیٹا، اس میں میرے جان یہ مایوسی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ پورا سال گناہ میں رہے اب مصلی پہ نہ ہو، یہ مایوسی ہے. یہ تو کہا ہی نہیں کسی نے. مفہوم تو یہ نہیں کرنا. نہیں مفہوم تو آپ اپنی مرضی سے نکالیں نا. آپ نے قد افلح المؤمنون کا بھی اپنی مرضی سے نکال لیا. ہم تو یہ مفہوم کہہ نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. رمضان میں بھی ہونی چاہیے، شوال میں بھی ہونی چاہیے، ذوالقعدہ میں بھی ہونی چاہیے، ذی الحج میں بھی ہونی چاہیے، محرم میں بھی ہونی چاہیے، سفر میں بھی ہونی چاہیے. کوئی دوسری رائے نہیں، مگر ہمارا آج کا موضوع شب قدر کی عظمت ہے، ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شب قدر کے فضائل پورے 12 مہینے پہ ہوں. ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ مایوسی نہیں ہے، اس سے بڑی امید کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مایوسی نہیں ہے، یہی امید ہے، یہی راہ ہدایت ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں. زریاب صاحب آپ بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں. یہ مایوسی اور امید کے درمیان ایک معاملہ پھنس گیا ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ رہنمائی فرمائیں ہماری. دیکھیں جی جو لفظ ہے نا عبادت، جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے آج،
इबादत लफ्ज निकला है अबद से, किसी की असीरी में, गुलामी में आ जाना, अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी वक्फ करके उसके हुक्म के ताबे हो जाना। अब मुझे आप कॉमन सेंस की बात बताएं, माशाल्लाह साहब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक रात में कोई आबिद हो जाता है और अगली सुबह वो वापस कन्वर्ट हो सकता है। आबिद का मतलब ये नहीं होता कि उसने रात को मुसल्ला सीधा किया और बस वो बातें शुरू हो गया। इबादत का मतलब होता है अपने आप को अल्लाह का बंदा पाबंद तसव्वुर करके अपनी आज़ादी को तर्क कर देना कि अब मैं गुलाम हो गया हूँ अल्लाह के हुक्म का, उसके हुक्म का ताबे हो गया हूँ, नबी की हर बात युहक के मुंह का फी मा शजरा बैनहुम, और फिर मेरे सारे मामलात जितने भी डिस्प्यूट्स तक आए उसमें मेरे नबी मेरा जो है उसकी हुक्म का ताबे हूँ मैं। एक रात में कैसी कोई इबादत होती है? मुझे भी सिखा दे, मैं भी सारे गुनाह माफ हर शब कदर पे कर लिया करूं। 5-6 ताक रहते ही है ना, मुझे भी मैं भी पढ़ लिया 5-6 ताक। लेकिन ज़रियाब साहब, इंसान खता का पुतला है, 12 महीनों में जो गुनाह करेगा, ये शब कदर की फजीलत है, ये तोहफा दिया गया है ना कि तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं है। 12 महीने गुनाह से रोकने का भी तो हुक्म है ना, वो नहीं है 12 महीने गुनाह से रुकना भी तो है ना। जो रियायत का इंतजाम किया गया है, क्या ये दुरुस्त नहीं? नहीं बेटे, कोई रियायत नहीं है, दीन में कोई रियायत नहीं है। ये किसने कह दिया है कि एक रात की इबादत की तो आप फिरौन भी हैं तो फिरौन को भी फिर शब कदर मिल जाती, फिर यजीद को भी मिल जाती। यजीद क्या, अभी अल्लामा साहब से पूछे, क्या यजीद शब कदर को इबादत करेगा तो जन्नत में चला जाएगा? तो ज़रियाब साहब क्यों मिली है हमें शब कदर, वजाहत फरमाइए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब ले लें कि क्या यजीद कलमा गो आदमी है, शब कदर को इबादत करेगा तो जन्नत में जाएगा? ये 4 लोग बैठे हैं, पूछे इनसे। उसमें देखिए जी मुख्तसर सी बात ही है बट साहब सर, अल्लाह ताला ने कुछ मौके दिए हैं अपने बंदों को कि इन मौके पर आकर आप इबादत करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। अब उसका जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये है कि पहले अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो, तौबा हो कर लो कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, फिर वो इबादत भी कर ले। ज़रियाब साहब आप क्या फरमा रहे हैं? एक जुमला अल्लामा साहब, आप जो जुमले में लफ्ज यूज करें ना, बंदों को, बंदा होता है जिसके पांव बंद हो जाएं, जो पाबंद हो जाए। अब आप जब बंदों पे अप्लाई करेंगे तो हम तो अल्लाह के बंदे ही नहीं, हमने तो अपने अपने तागूत इस्टेब्लिश किए हैं। कोई कैपिटलिज्म की मार रहा है, खाया जा रहा है, कोई अपने बॉस को अपना राज़िक समझता है, कोई अपने हुक्मरान को अपना हाकिम समझता है। बंदे तो वो हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, ये कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ है। हम तो उस कैटेगरी से फॉल नहीं करते, ये तस्लीम क्यों नहीं करते हम? ये कोई मायूसी की बात नहीं है, ये हकीकत पसंदी है। जी मौलाना साहब। जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो मौके दिए हैं उससे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीक़ा भी बताया है। यही मैंने ज़िक्र किया था कि शब कदर मिलेगी, इबादत करें, लेकिन उससे पहले उन गुनाहों से तौबा करें जिन गुनाहों की वजह से मग़फ़िरत रुक जाती है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं सूरह ज़ुमर में 24वां पारा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि आप इनसे कहिए, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अब मेरी रहमत से मायूस ना होना। बहुत गुनाहगार हो लेकिन मायूस ना होना, आओ तौबा करो। क्या पता इंसान आज तौबा करे और आइंदा के लिए इतना अच्छा इंसान बन जाए कि उस जैसा बंदा ही कोई ना हो। और ये आप औलिया की अगर तारीख़ पढ़े तो बाज़ औलिया ऐसे हैं कि अपने ज़माने के कोई डाकू थे, कोई बहुत लुटेरे थे, लेकिन अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो ऐसी तब्दीली आ गई कि सारे गुनाह छोड़ दिए। तो ये भी मौका होता है शब कदर का, हो सकता है अल्लाह के यहाँ वो ऐसा कबूल हो कि वो पिछले सारे गुनाह छोड़ दे। बल्कि आपने वो देखा होगा कि महमूद भट्ट साहब होते थे अदाकार, जो फौत हो गए, वो तबलीगी जमात में चले। वो कहते नहीं, मैं बैठा हुआ था एहतिकाफ, तो 27वीं को मैं दुआ मांग रहा, या अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बना दे मुझे। कहते मैं सारी रात ही दुआ मांग रहा हूँ। अचानक जो है सुबह को मेरे जहन में आया कि मैं रब से मांग रहा हूँ और मांग क्या रहा हूँ। तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान बना दे। बस वो कबूलियत का वक्त था। अल्लाह ने बहुत सारे गुनाहों से तौबा करवाई, नमाजी भी बने, दाढ़ी भी रखी है, बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। मैं कई दफ़ा खुद मिला उनसे। तो ये कोई पता नहीं होता किस लम्हे इंसान गुनाहों से तौबा कर ले और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो हम यही के चाहते हैं, अल्लाह ने ये जो मौके दिए हैं इसीलिए दिए हैं, बस सिर्फ ये है कि समझाना है लोगों को कि देखो इबादत करेंगे लेकिन उससे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले। असल ये है। जी ज़रियाब साहब। देखिए जी, सॉरी, मैं आई एम सो सॉरी, मैं इस सारे नजरिए से
مختلف نظریے وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ کسی کی میں عزت میں کمی نہیں لانا چاہتا. میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے. جب فرعون نے کلمہ پڑھنے کے لیے فائنلی فرعون کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور اس کے منہ میں اتنی خاک ڈالو کہ یہ کلمہ نہ پڑھ سکے, مجھے اس کا کلمہ نہیں چاہیے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ بھی میں اس کی قبول کرتا ہوں جس نے بے دھیانی میں غفلت میں گناہ کر دیا اور اتنا شرمندہ ہوا وہ گناہ کرتے ہی کہ اس نے توبہ کر لی. ہم اس توبہ کی کیٹیگری کو اتنا سمپل کر دیتے ہیں کہ جیسے میں 4-5 بندے ویسے مار دوں, تلفیہ کرتے رہوں اور عین مرنے سے پہلے میں بچوں کو وصیت کرتے ہوئے پراپرٹی نام کرتے ہوئے کہوں بیٹے میں نے توبہ کر لی ہے اور شب قدر بھی مجھے مل گئی تھی اور میں جنت میں جا رہا ہوں. ایسا یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا یہ سارا کچھ. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ساری رات عبادتیں کرتے رہتے تھے. ان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. وہ امت کے لیے کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امت جو ہے وہ اس میں سے ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جا رہے ہیں. تو یہ جو تسلیم کرنے والی باتیں ہیں کہ وہ جو ایک بچ جاتا ہے جو نہیں جاتا وہ اس رستے پہ ہوتا ہے جس رستے پہ وہ جان دیتا ہے کہ اقامت دین کروں گا تو تب مروں گا اور اقامت دین کے رستے میں مر جاؤں تو مر جاؤں. ہم لوگ وہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ہم ہندو مت سے باہر نہیں آ پا رہے. ہندو مت میں یہ ہوتا ہے کہ رسمیں بنائی جاتی ہیں اس کے ریچولز بنائے جاتے ہیں اور ان ریچولز میں ان کی وہ پوری عبادات جو ہے ہو رہی ہے کہ شب قدر کو رسم کہا جا رہا ہے اور ہندوؤں کی رسموں سے ملایا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دین ہے. یزید نظر آتا ہے, فرعون نظر آتا ہے, آپ کو حور بن یزید رہائی نظر نہیں آتا, آپ کو فضیل بن عیاض نظر نہیں آتا جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا کہ جناب فضیل بن عیاض اپنے توبہ سے پہلے جو تھا ایک نامور ڈاکو تھا مگر ادھر دیوار پھلانگ رہا تھا کہ اس کے کانوں پہ قرآن کی آیت کی تلاوت جو اندر بیٹھا ہوا شخص کر رہا تھا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ بندگان خدا کی طرف پلٹائیں. اس نے فوراً کہا کہ میں اب پر زمان وقت آ گیا تو آگے بڑھائی ہوئی ٹانگ اس نے پیچھے کر لی. یزید ملعون علیہ اللعن, اس ملعون کو توبہ کی مہلت کیسے مل سکتی ہے کہ جس نے توحید پہ خنجر چلایا ہو, جس نے رسول پہ خنجر چلایا ہو, جس نے دین پہ خنجر چلایا ہو. ہم یزید کی مثال کو رحمت کے مقابلے میں کیسے لے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری رحمت کی مثال اگر ہے تو حور ابن یزید رہائی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا. 1000 قافلے 1000 فوجیوں کے ساتٹ امام حسین کو لے کے کربلا میں آ گیا. امام حسین کو کربلا سے آگے کوفے نہیں جانے دیا. پھر وہی حور ابن یزید رہائی مسلسل 7 دن تک حسین کو وہاں روکا اور شب عاشور توبہ کر کے حسین کے معذر میں آ گیا. اور حسین علیہ السلام اسی کا سر اپنے سر میں اپنی گود میں رکھ کے کہہ رہے تھے انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. اور وہ دیکھیے کہ جو لوگ امام حسین کو شب عاشور چھوڑ کے جا رہے تھے وہ تو حج کر کے آ رہے تھے, وہ نمازیں پڑھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. یہ دونوں چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام کے شاعر کے ساتھ مذاق نہیں کریں. یہ شب عاشور جو ہے یہ ہندوؤں کی رسم نہیں ہے. شب عاشور خدا کا دیا ہوا امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے اور اس تحفے کو آپ کہیں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کی بات آپ اپنی دیکھیں, اسی لیے فرمایا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں. ہر بندہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا, ہر بندہ نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. پہلے خود سمجھے پھر بیان کرے. یہاں پہ ہم سب کو مفکر نہیں بن جانا چاہیے. مولانا صاحب ان سے وضاحت لیتے ہیں. زریاب صاحب یہ اعتراض کھڑا ہوا ہے کہ شب قدر کو جو ہے وہ ایک رسم قرار دیا گیا ہے اور ہندو مت ریچولز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا ہے. اس کی وضاحت دیکھیں, جب تک یہ بات ذرا کلیئرلی سب لوگ جو ہمیں آڈینس سن رہی ہے تو ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں جو آڈینس سن رہی ہے ان کو میں بتا دوں کہ جب آقا علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہیں یا اہل بیت علیہ السلام جب دنیا میں موجود ہے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ کشف موجود ہے کہ وہ دیکھ کے بتا دیں کہ کس کی توبہ قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. یہ چیزیں ان کے اختیار میں ہیں کیونکہ وہ بتا سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دیا ہے کہ وہ دیکھ کے بتا دیں کس کی توبہ قبول ہوتی ہے. ہم لوگ اب ان کے جانے کے بعد اس کانسیپٹ کے اوپر اپنی اپنی توبائیں قبول نہیں کرا سکتے کیونکہ ہم لوگوں کو جب تک دین اپنے اوپر طاری نہیں کرنا, اس کو رسم و رواج بنانے کی بجائے اس کو لائف سٹائل نہیں بنانا, اس کو ہر رات عبادت میں یعنی اپنے آپ کو ابد ثابت نہیں کرنا, تب تک ہمارے اوپر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. یہ ہمیں قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو میں رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے شوال کا چاند دکھے گا ہمارے اسٹوڈیو تک کے حالات بدل جائیں گے, ہماری دنیا کے حالات بدل جائیں گے. یہ ان لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا یہ سارا کچھ. یہ چیز تسلیم کریں. اور دوسری چیز میں نے سورہ نساء کی آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ سب کی قبول نہیں کرتا.
میں توبہ قبول ہی صرف اس کی کرتا ہوں جس سے غفلت میں ہو جائے اور امیڈیٹلی اسی وقت اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ 1 سال کے بعد شب قدر پہ آ کے میں اپنے پرانے گناہ نہیں بخشوا سکتا. دوسری چیز قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر سماج جو ہے اس کو دین اسلام سے بلانا چاہتا ہے تو یہ الہاد ہے, یہ ملحدین کا عقیدہ ہے, کمیونزم ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ضیاب ہاشمی صاحب جیسے گفتگو فرما رہے ہیں علامہ صاحب, ہاں یہ غلط ہے لیکن بابا. بیسیکلی ہم ڈائریکشن جو تھی نا ہماری وہ چینج ہو گئی. ہمارا موضوع جو ہے شب قدر میں بات کریں آپ اپنے موضوع پر ڈائریکشن پہ آئیں. آپ الہاد کو جو ہے وہ آپ اسلام کا لبادہ پہنا کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی یعنی یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. بیسیکلی ضیاب ہاشمی صاحب, علامہ صاحب سے اب برائے مہربانی علامہ صاحب سے کہیں کہ یہ الہاد ثابت کرے میرا جلدی سے. محترم ضیاب ہاشمی صاحب, میں کچھ عرض کروں گا کہ بیسیکلی جو ڈائریکشن ہے وہ آج کی رات توبہ ہے. عبادت جو ہے, مقصد جو ہے وہ عبادت توبہ ہے. تو توبہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اپنی جو پچھلی ہے اس کو کراس لگائے اور کہے کہ وہ ہو گیا, اب اگلی زندگی اور ہے. عبادت آج صرف کھڑے ہو کر صلاۃ و تسبیح یا نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ رات توبہ کی رات ہے. احتساب کی جو میں نے بات کی, حدیث صحیح ہے, ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فلسفہ یہ ہے ایمان اور احتساب. تو احتساب توبہ کا نام ہے, یعنی آج کی رات بیٹھ کر توبہ کرنا. جیسے ضیاب صاحب نے بات کی اور علامہ صاحب نے, اس کو اگر ہم اکٹھا کریں تو صحیح حدیث ہے کہ جو شخص رزق حرام سے حج کرنے پہ چلا جائے, یعنی ہمارا تو یہ کنسیپٹ ہے نا بحیثیت امت کہ وہاں سے بلاوا آتا ہے تو ہم جاتے ہیں. تو کوئی شخص, حضور نے فرمایا, وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو, صحن کعبہ میں کھڑا ہو, سامنے کھڑے ہو کر وہ گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگ رہا ہوں, یہ حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں, تو اللہ رب العزت اس کے حج کو اور اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. پوچھا کہ حضور کیوں؟ اب کھڑا بھی کعبہ کے صحن میں ہے, سامنے کعبہ ہے, اس سے بڑھ کر متبرک جگہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ جو سفر پہ اخراجات کر کے آیا تھا, اس کا آنا جانا, اس کا لباس, اس کا کھانا, وہ سارا رزق حرام کی وجہ سے, رزق حرام سے تھا. تو چونکہ رزق حرام کا پہنا ہوا تھا, رزق حرام کا اسے کھایا ہوا تھا. یہ بات تو طے ہے نا کہ اس قسم کی عبادات قبول نہیں ہوں گی. اب جو معاملہ یہاں پہ پھنسا ہے میں اس کو کلیئر کر کے واپس موضوع پہ آنا چاہوں گی. جیسے کہ ضیاب صاحب نے یہ بھی کہا کہ نبی پیغمبر یا اہل بیت اطہار موجود ہوتے تو وہ کشف سے بتا دیتے کہ کس کی توبہ قبول ہے, کس کی نہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بھی توبہ قبول ہے کہ نہیں. ہم کسی پر تو ویسے ہم اتھارٹی نہیں رکھتے, ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. مگر عبادت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلی, آج کی رات کی عبادت پچھلی زندگی کو کراس لگائے اور آگے نیا عزم کرے. مولانا صاحب, آج ہلال اس عرض بلا میں ہرسا کوئی امکان نہیں, ہر جانب ایک کرب و بلا ہے, ابن زہرا کوئی نہیں. یہ شاعر کا تخیل ہے نا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں ابن زہرا امام مہدی موجود ہیں. آج بھی کوئی بھی امام مہدی کی غلامی میں چلا جائے, جس ضیاب بچہ بیٹا بھائی ایک بات ایک طرف سے صحیح کر رہا ہے, لیکن وہ جس رنگ سے کر رہا ہے نا اس کے جو منفی اثرات معاشرے پہ آ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم چونکہ گناہ گار ہیں تو ہمیں اس طرف نہیں, ہم بھائی گناہ گار ہیں تو اس لیے ہمیں مزید شوق سے طرف آنا چاہیے کہ ہماری مغفرت جس طرح حضرت نے فرمایا ہو جائے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں کہ تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام ہے ہمارے ہاں. باقی میں فقہ و نظر کی بات نہیں کرتی, تفسیر بالرائے حرام ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم 12 اماموں سے پوچھیں گے, وہ رسول خدا کے ذریعے بتائیں گے ہمیں کہ اس کے کیا مفہوم ہے. دیکھیے گا کسی منزل پہ بھی بندوں کو اللہ کے معذر میں آنے سے نہیں روکا گیا ہے. اگر دیکھیں بندے خدا کو اتنے محبوب ہیں کہ قارون جو خدا کے مقابلے میں جنت بناتا ہے اور اسی جنت کے دروازے پہ زمین اس کو نکل رہی ہوتی ہے اپنی مرضی سے, توحید کے حکم سے نکل رہی ہوتی ہے, مگر وہی قارون حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے اور موسیٰ پشت پھیر دیتا ہے, چہرہ پھیر دیتا ہے, پشت کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور خدائے متعال 40 دن تک موسیٰ سے ہم کلام نہیں ہوتا. 40ویں دن جب موسیٰ کوئی طور پہ جاتے ہیں پروردگار سے استغفار کرتے ہوئے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھے بلا رہا تھا, تو نے اس کی بات نہیں سنی. تو دیکھیے آپ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام قوم کو خبر دیتے ہیں کہ عذاب خدا آنے والا ہے, وہ عالم کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں, زاہد کو ساتھ لے جاتے ہیں. اب عالم حضرت یونس کی اجازت کے ساتھ وہاں رہتا ہے, اور جب عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں, زمین ہلنے لگتی ہے, جو ہے اس کے بعد پرندے اپنی پوٹیں زمین پہ لگانے لگتے ہیں, پر پھیلا دیتے ہیں, تو اس وقت لوگ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں, اور وہی عالم ان لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور ان کو سلیقہ سکھاتا ہے استغفار کرنے کا. وہ جن پہ عذاب آ چکا تھا
عذاب کی نشانیاں شروع ہو چکی تھی، اللہ نے اسی لمحے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت یونس پلٹ کے آتے ہیں، ان کہتے ہیں پروردگار ان لم نقدر علیہ، اس پہ تو جو ہے اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرنا تھا تو مجھے ان کے سامنے کیوں کیا؟ پھر وہی یونس چلتا ہے اور اس کو مچھلی نگل لیتی ہے، اور پھر جب مچھلی نگلتی ہے تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرتا ہے، اور خدا کہ اگر ذاکر نہ ہوتا تو یہی قیامت تک رہتا ہے اسی پیٹ میں، نہ اس کو مچھلی نگل سکتی نہ کھا سکتی، بس نگل لیا تھا یعنی اس کے جسم کے تنو بند نہ بنتی، بدن کا حصہ نہ بنتی، یہاں تک قیامت تک رہتا۔ پھر وہاں سے مچھلی نے اگل دیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام وہی بیل جو ہے اس کے جل جانے پر افسردہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا تو اس بیل سے صرف مانوس ہوا ہے، اس کا خالق نہیں ہے، نہ اس کو تو نے لگایا ہے، تو وہ مخلوق تو میں نے خلق کیا نا، ہمیں مخلوق کو جنت کی طرف۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمام تر جو بھی گناہ ہیں سب بالکل صحیح ہے۔ اور یہ کہا کہ ابھی کہ یہ سوال بھی آیا دوران بحث کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے۔ میری کم علمی یا ناقص رائے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پھر اس پر پابند رہتا ہے اور دوبارہ اس طرح کے گناہ نہیں کرتا، تو شاید یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو۔ یہی ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے گناہوں کا ترک کر دینا۔ صحیح، توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے گناہوں کا ترک کر دینا۔ ایک کال لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم، وعلیکم my name is Shumaila. جی شمائلہ بی بی جی جی my question is from everyone in Sir Zaryab that Sir Laylatul Qadr is called the night of power. Does this power only means rizq and life and death? Because if Allah is calling it the night of power, then on which scale that power is? Do we really know everything about this night? Thank you. جی شمائلہ، مولانا صاحب پہلے آپ جی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی مغفرت کے بہانے بنائے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ تم آگے ہو، اب تم توبہ کرو۔ اب وہ توبہ کر رہا ہے، ہم جج نہیں کر سکتے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، توبہ دل سے کی ہے یا اوپر سے کی ہے، یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ صحیح، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی پر یہ بلیم لگائیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں، بھائی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ قیامت کے لیے بتائے گا بھی توبہ قبول کی تھی نہیں کی تھی۔ ہم اس چکر میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی؟ ہم کون ہیں کہنے والے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے؟ بلکہ اس کی طرف سوء ظن کرنا گناہ ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ میں سے ایک صاحب آتے ہیں، اسیرم ان کا نام ہے، اسیرم، ادھر سے لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اچانک دل میں خیال آتا ہے، پیچھے سے آتے ہیں، آئے کے قدموں میں گرتے ہیں، یا رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھا، میرے ذمہ میں کیا کام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ادھر سے لڑو، پہلے ادھر سے لڑ رہے اب ادھر سے لڑو۔ وہ ادھر سے لڑے ہیں اور اسی وقت شہید ہو گئے۔ اب پھر صحابہ آپس میں سوال کرتے تھے کہ پہلی بوجھو، وہ کون سا شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی اور سیدھا جنت میں چلا گیا؟ تو پھر وہ کہتے تھے حضرت اسیرم، موقع ہی نہیں ملا، ادھر کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہوئے، چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم کون ہیں کہ ان کو مایوس کریں کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی سے فرما رہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ مٹا رہے ہیں گناہ کو تو ہم کون ہیں؟ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ کسی آدمی کے گناہ کا تمہیں علم ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تم اس کو تانا مت دو کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ بے شک اللہ ستار العیوب ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کالر بہن کا بھی جواب لیں گے۔ زریاب صاحب، یہ عظیم المرتبت رات ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوئی، بے شک اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور بہن نے یہ پوچھا کہ یہ نائٹ آف پاور ہے، یہ کیسی پاورز ہیں؟ دیکھیں جی، قدر کا جو مطلب ہے نا، قدر ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے پورے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک میں قدر کا جو مطلب ہے وہ تمام کے تمام وہ میٹرز جو ڈکری ہو جاتے ہیں، جو فیصلے صادر ہو جاتے ہیں، یہ جب فیصلہ اللہ تعالیٰ صادر کر دیتے ہیں تو صادر کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں لاک کر دیتے ہیں۔ یہ وہ قدر کا مطلب یہ ہے جو بچے نے سوال کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر
وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ اس آیت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی ساری انجوائمنٹ ہے یہ بہت ٹیمپریری ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خیر اور بقا جو ہے وہ مومنین کی تب ہے. وہ جب پہلا وصف بیان کیا ہے کہ جب ان کا اللہ پہ توکل ہے. دیکھیں یہ توکل جو ہے یہ ایک رات میں اچیو نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے جو اجتناب کرتا ہے, والفواحش اور فحش چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب وہ اس کے اوپر موقع آتا ہے انصاف کا تو وہ ظلم نہیں کرتا, وہ معاف کرتا ہے. یہ وہ اوصاف ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہ لوگ جب بھی ضرورت پڑتی ہے, جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور آپس میں معاملات جو ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں. یہ اب مجھے بتائیں یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں. آسان ذریعہ بہت اچھا, لیکن 100% جو حکم قرآنی ہے نا وہ حکم قرآنی دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم موت کے حوالے سے 3 چیزوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ ملک الموت روح نکالتا ہے, میں روح نکالتا ہوں اور فرشتوں کا گروہ روح نکالتا ہے. یعنی ہر ایک کے لیے جداگانہ فیصلہ ہے. ایک منزل وہ ہے جس کو فضیل بن ایاز کے لیے مفتی عبدالشکور فرما رہے ہیں. ایک منزل وہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عسیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو جنت کی اعلیٰ منزلوں پہ موجود ہیں اس کے بارے میں مفتی عبدالشکور فرما رہے ہیں. ایک وہ منزل ہے حضرت حر بن یزید رہائی جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. ایک وہ منزل ہے جناب وہب قلبی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ حسین میں سے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. یعنی ہم کبھی بھی میری جان اس کو نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو یہ کلی 100% عوام الناس کے لیے یہی حکم ہوگا اور باقی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. دونوں چیزوں کو میری جان اگر آپ جم کریں گے ذریعہ تو میری بات بھی صحیح ہے, آپ کی بات میں کوئی شک نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. علامہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو ورڈ یوز کیا وہ بھی عبادت کا ورڈ یوز کیا. میں خالی عبادت ورڈ کو الیبریٹ کر رہا ہوں کہ عبادت ایک رات میں نہیں ہوتی, عبادت عمر لگتی ہے عبادت میں آنے کے لیے. اور جتنے بھی آپ نے معاملات حضرت یونس علیہ السلام سے لے کے اہل بیت علیہ السلام تک کے سنائے ہیں کہ اس وقت کی آپ گفتگو کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم کلام ہے انبیاء علیہ السلام سے, جب اللہ تعالیٰ اپنے تمام وہ رموز عیاں کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر. ہم ان لوگوں میں نہیں فال کرتے, ہم لوگوں کے اوپر جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں وہ پورا قرآن پورا کا پورا دین میں شامل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں پورے کے پورے داخل ہو دین میں, ہم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے. تو ہمارے اوپر ہر آیت الحمدللہ سے لے کے والناس تک ہم نے ایک ایک آیت اپنے اوپر اپلائی نہ کی تو ہم خسارے میں ہیں. جو ابھی حافظ صاحب نے صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے, لیکن ہم نا ایک چیز کو دونوں چیزوں کو ٹکرانا نہیں, یہاں ٹکراؤ نہیں ہے. میں عرض کروں اگر کہ ابھی جو مفتی صاحب نے ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ وہ صحابی وہ لڑ مخالف سمت سے رہے تھے لیکن عین موقع پر حضور کی طرف آئے تو شہید ہو گئے. لیکن ہم یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اگلی زندگی گزاری تھی, اس کے بعد تو انہوں نے اعمال ہی نہیں کیے, تو توبہ کے بعد کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے کہ اس کے بعد اگلی زندگی کیا تھی اس کی. تو اس وقت جب ان کی وصال ہو گیا ہے وہ تو اس کے بعد تو عبادات ان کو تو موقع ہی نہیں ملا. تو یہاں سوال یہ ہے لیکن ہمارے پاس تو پورا موقع ہے نا, کل اسوہ موجود ہے قرآن میں. تو ذریعاب صاحب جو بات کریں یہ ہمیں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میں بھی اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ عبد وہی ہے کہ جو اللہ کا غلام بن کے رہے, سورہ ماؤن میں خدا کی اطاعت کے قلعے سے نکل جائے گا عبد نہیں ہے. اچھا سر ایک ہمارے پاس ایک کالر ہے, پہلی کالر کے حوالے سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ 21 رمضان المبارک شہادت سے پہلے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی تھی. اچھا اس وصیت میں خود 21 کی چونکہ رات شب قدر کی راتوں میں سے رات ہے تو فرمایا کہ بیٹا حسن یعنی امام سے کہہ رہا ہے, حجت خدا سے کہہ رہی ہے, شاگرد مصطفیٰ فرزند رسول سے فرما رہا ہے, علی حسن سے فرما رہے ہیں کہ 23 کی رات وہ رات ہے جس رات انسان کی زندگی کے معاملات کے فیصلے خدا کی لوح پر جو ہے وہ مقدر ہو جاتے ہیں. تو اس رات کو کبھی فراموش نہ کرنا. تو یہ صحیح ہے کہ یہ پاور کی رات ہے کہ جس رات میں انسان کی زندگی کے معاملے میں پروردگار اور خود تتنزل الملائکۃ والروح. ان فیصلوں پر بھی بات کرتے ہیں مولانا صاحب. کالر کا سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام عائشہ ہے اور میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ ٹائم ڈسٹینس ہوتا ہے, تو جو لیلۃ القدر ہے وہ کیا ہر ملک میں الگ الگ ہوگی یا اس کا کیا ہے سسٹم؟ مجھے کائنڈلی یہ سمجھا دیں.
صحیح جی بالکل، وہ سوال بہت میں نے شروع میں گفتگو میں یہ عرض کیا تھا، اسی بات کے اوپر میں نے عرض کیا تھا، اسی لیے جو خدا کے بندگان ہیں وہ زندگی کے ہر لحظے میں اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں. جی جو ہی توحید کے قلعے سے، توحید کی اطاعت کے قلعے سے نکلتے ہیں، توبہ کر کے اللہ کے محضر میں حاضر ہو جاتے ہیں اور خدا بھی منتظر رہتا ہے. تو برحال جو سوال کیا گیا، ہم چونکہ مکلف ہیں، ہمیں جو قرآن فرمائے گا، جو مصطفیٰ فرمائے گا، ہم نے وہ اطاعت کرنی ہے. اسی طرح جو نماز کا وقت ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہوگا، ہم نے اس میں نماز ادا کرنی ہے. وہ جو ہمارے لیے رات ہوگی، ہم نے اس میں اطاعت. ہمارے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے. کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں اس منزل پہ. ہماری منزل اللہ کی بندگی اور غلامی ہے، ابدیت ہے. ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ہم نے بس ان جو ہمارے یہاں میسر طاقت ہیں، ہم نے ان میں ایک شب قدر کو تلاش. اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ عموماً ویسے تو میں ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کو معلوم ہے کون کتنا گناہ گار ہے، کتنا پارسا ہے. اس کے اصل معاملات تو اللہ ہی جانتا ہے انسانوں کے بارے میں. لیکن جو انسانوں کی ہمارے ہاں ظاہری زندگی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ جرم کر رہا ہے یا یہ گناہ کر رہا ہے یہ شخص جو، اور ہم اس کو ہماری نظر میں وہ ہماری نظر میں وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کی جو وفات ہے وہ 27ویں کی رات کو ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک عمومی تاثر یہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بخشا گیا ہے، چونکہ اس کی جو رحلت ہے، وفات ہے، وہ 27ویں کی رات کو ہوئی ہے، تو اس نسبت سے یہ ایک بخشی ہوئی روح ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جو جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، چلتے چلتے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ سیدھے جہنم میں چلا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے، دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ بہت گناہ گار ہے، گناہ گار، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور ایک ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اصل فیصلے خاتمے پر ہوں گے. اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا تو وہ اعمال جو نیک ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا تو سارے رد کر دیے جائیں گے، وہ قبول نہیں ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے کسی بندے کو یہ توفیق دے دیتا ہے کہ مبارک موت آ جاتی ہے، اس کی مبارک دن اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہوا اس طرح ایک واقعہ ہے بڑا مختصر سا. ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے، محلہ سارا مسلمانوں کا تھا، اس کا ایک گھر تھا وہ مجوسی کا. تو اس کا انتقال ہوا تو اس کے مذہب کے مطابق اس کو دفنایا، جو بھی کیا. اب رات کو جو خواب دیکھ رہے ہیں تو اکثر محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں ہے. اب وہ سارے حیران. انہوں نے پوچھا بھی تو کیسے جنت میں؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ رمضان تھا اور پورے محلے کا روزہ تھا، میرا بیٹا دوپہر کو کھانا کھا رہا تھا تو میں نے اسے ڈانٹا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، سارا محلہ روزے سے ہے اور تو دوپہر کو کھا رہا ہے. میرے اس ڈانٹنے پر اللہ کو مجھ پر پیار آیا، مرنے سے پہلے رب نے مجھے کلمہ نصیب کر دیا. اب دنیا والوں کو نہیں پتہ، لیکن وہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو جج نہ کریں، ٹھیک ہے. جو اجتماعی معاملات ہیں نا، جو ہمارے قوم کے معاملات، اس کو بالکل ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم من حیث القوم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن کسی بندے پر کہنا کہ تو اس طرح ہے، تو اس طرح ہے، اور ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی تم آگے ہو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کا معاملہ ہے، تیرا معاملہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ نے قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے کوئی توبہ کر لے یا سانس کے اکھڑنے سے پہلے کوئی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ سے بڑا مہربان تو کوئی ہے نہیں. اچھا، شب قدر کو جو ہے وہ تقدیر کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. زریاب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا اس رات میں تقدیر بدل جاتی ہے؟ یہ جو قلم دان سال بھر کی تقدیر کا، فیصلوں کا فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وضاحت فرمائیے. دیکھیں جی، قدر میں دو چیزیں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. قدر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مقدر اور ایک ہوتی ہے تقدیر. مقدر وہ ہے جو لکھا جا چکا اور لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے.
और तकदीर वो है जो हम अपनी डेली बेसिस के इवेंट से, अपने इख्तियारात से अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन करते हैं, उसको जिस रुख पे लेके जाएं उस रुख पे ले जाते हैं। यही तकदीर मुकद्दर की शेप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज में लिख दी और लिखवा दी अब फरिश्तों से। अब वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस वक्त की कैद में हैं और लोहे महफूज इस कैद से मुबर्रा है। तो हमारे पास जो दस्तरस है वो सिर्फ अपनी तकदीर को कंट्रोल करने की है। इसीलिए जो दुआ से तकदीर बदलती है या इबादत से बदलती है या शब कद्र से बदलती है, वो वही रद्दो बदल है जो लोहे महफूज में कद्र की सूरत में, मुकद्दर की सूरत में लिखा जा चुका है। अब ये जो कुरान पाक में सूरह कद्र में अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो उस कद्र की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कद्र ईयरली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड होके फाइनल लास्ट वर्डिक्ट की सूरत में उस लोहे महफूज को रिफ्लेक्ट करेगा जिस लोहे महफूज में मुकद्दर मौजूद है। अब मतलब इसका क्या है कि हमने पूरे साल में इस रमजान से लेके अगले रमजान तक जो कुछ करना है, जो कुछ उसमें स्याह सफेद है या रद्दो बदल है हमारी किसी तौबा की कबूलियत या किसी वजह से उनकी, जिनकी तौबा कबूल होती है, उनकी जो रद्दो बदल है वो इसमें रिकॉर्ड होता है और वो इवेंचुअली ऑलरेडी अल्लाह ताला वल्लाहु आलम हर चीज को जानते हैं, तो इसलिए वो पहले से लिख के उसको सेव कर चुके हैं। इसके रेफरेंस में एक मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा यहाँ पे मजीद कि एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से कहा कि मुझे आदम अलैहिस्सलाम से मिलना है। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है, ये यहाँ सबके लिए ज़रूरी है समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये कदर डिस्कस हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे आदम अलैहिस्सलाम से मिलना है, तो ख्वाहिश का इजहार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया। ये सबसे देखें कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है ये। और उस वक्त मुलाकात में डायलॉग क्या हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो आप हैं मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने पर्दे में अल्लाह से कलाम किया। तो आगे से मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जी, और आप हैं आदम अलैहिस्सलाम जिनकी एक गलती की वजह से हम दुनिया में हैं। तो आगे से आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मुझे उस गलती का सज़ावार ठहरा रहे हैं जो मेरी पैदाइश से भी 40 बरस पहले अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख के रख दी। अब ये बात समझने से ताल्लुक रखती है इस हदीस को, आगे भी कंटिन्यू होती है हदीस, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो चीज लोहे महफूज में लिखी जा चुकी वो सादर हो गई। यही कुरान कह रहा है कि ये कद्र की रात है, इस रात मैटर्स डिक्री होते हैं, हुक्म सादर होते हैं, और जब सादर हो जाते हैं तो वो रकम हो जाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ज़रियाब हाशमी आज इस रमजान से लेके अगले रमजान तक अपने ऊपर वो दीन, अकामत दीन करता हूँ, और अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने हिदायत भी उसको देनी है जो हिदायत के काबिल है, तो मैंने अगर अपने आप को काबिल कर दिया तब जाके मेरे ऊपर ये चीजें अप्लाई हो रही हैं उस एक साल में, वरना मेरे ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती। ये कद्र के फैसले फिर सादर जो हो चुके सो हो चुके। वो जिस हदीस का अल्लामा साहब ने जिक्र किया कि जिंदगी में चलते चलते आखिर वक्त में कोई एक रास्ता चेंज करेगा और जन्नत में चला जाएगा, या रास्ता चेंज करेगा दोज़ख में चला जाएगा, वो भी आका अलैहिस्सलाम की हदीस है। सूरह आराफ की आयत नंबर 172 के रेफरेंस में जब अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम की पुश्त पे हाथ रख के अरवाह निकाली, तो उन अरवाह में से दो कैटेगरीज की अरवाह थी, एक वो जो जिनका अंजाम जन्नत है और एक वो जिनका अंजाम जहन्नुम है। तो इसकी तफसीर जब पूछना चाहिए असहाब ने, तो सबने पूछा कि आका अलैहिस्सलाम अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम कुछ भी ना करें, क्योंकि हमारे तो सब कुछ लिखा जा चुका है। तो अब तो जिसने जन्नत में जाना है वो जन्नत में जाएगा, जिसने दोज़ख में जाना है वो दोज़ख में। तो आका अलैहिस्सलाम तबस्सुम के साथ, उनके चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट आती है और वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सिलसिला ऐसे होता है कि सारी जिंदगी कोई शख्स अपनी किसी एक रविश पे चलते चलते किसी वक्त हिदायत की कोई रोशनी उसके ऊपर मुनव्वर होती है अल्लाह की तरफ से, और वह नेक रास्ते पे आके जन्नत में चला जाता है। और वाइस वर्सा कोई शख्स बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते गुजारते गुमराही का शिकार होता है आयन वक्त पे आखिर में, और वो जहन्नुम में चला जाएगा। तो इसलिए इख्तियार तुमको दे दिया गया। तो मौला अली से जब पूछा गया इख्तियार कितना है, तो उन्होंने बता दिया कि वो एक टांग पे खड़े हो, तो एक टांग पर खड़े हुए साहबी, उन्होंने कहा अच्छा दूसरी टांग पे खड़ी करो, तो वो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ बस इतना ही इख्तियार है तुम्हारा। तो हमारे जो इख्तियारात हैं उसकी लिमिटेशंस एक तरफ, लेकिन हमारे इख्तियार में हमने मजहब को इख्तियार करना है, दीन को इख्तियार करना है, तब ये रास्ते हम पे वाह होते हैं, तब हम इस कदर और मंजिलत को समझते हैं। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, वरना हमें कोई इदराक नहीं होगा कि लैलतुल कद्र क्या है। हम ये जितने भी प्रोग्राम ऐसे करते जाएं। सही।
میں آپ سب حضرات کی رائے کو شامل کرتے ہوئے موضوع کو اینڈ بھی کروں گی. یہ اختیار کا معاملہ اور پھر کوئی روشنی آپ کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی گمراہی کا معاملہ ہو جاتا ہے, اب یہ بندے اور اللہ کی طرف سے اس کو ذرا وضاحت کیجیے سرفراز صاحب. اصل میں جو تقدیر ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور شب قدر کے حوالے سے کیا دعا مانگنے سے تقدیر بدل جائے گی اس رات میں؟ جی ہمارے ہاں نا اس حوالے سے تقدیر کو صحیح طرح سمجھا نہیں جاتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے اگر کوئی جرم کیا تو اس کا کیا قصور, وہ تو لکھا ہوا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تقدیر سے مراد یہ ہے جیسے کہ مولا کائنات کا بھی فرمان ذکر بھی ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اللہ پاک نے اس کے جو بندے نے آگے چل کے کرنا تھا, لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا, تو وہ جو اس کے علم تھا اس نے لکھا. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے پابند کر دیا کہ اب یہ بندہ یہی کرے گا. مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر نا پینسل سے لکھی ہے, کچی پینسل سے, اور اس کو پکا کرنا ہے انک سے اس بندے نے. آپشن ساری موجود ہیں, وہ جس میں سے کر لے. پھر حدیث پاک ہے کہ صدقہ جو ہے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے. یعنی آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق پر آپ کا کیا گیا عمل, خرچ کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے. تو یہاں تقدیر بدل بھی جاتی ہے, لیکن مراد تقدیر سے یہ ہے کہ اللہ پاک کے علم میں تھا جو اللہ پاک نے لکھ دیا. اب جو دعائیں ہیں یہ بھی تقدیر کو بدلتی ہیں. تو شب قدر کی دعا کہیں مس نہ ہو جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور اگر میں پا لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہی شب قدر ہے تو میں اس رات کیا کروں, کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی. فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھو. اب یہ حدیث پاک کی روح سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے. تو آج کی یہ خصوصی دعا ہے جو ام المومنین نے سوال کیا اور ہم تک پہنچی. تو آج کی رات کثرت سے یہ دعا مانگی جائے تو یقیناً دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے. اور پھر اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا, صدقات کرنا, خیرات کرنا, اور صدقہ اور خیرات کا جو سب سے زیادہ حقدار ہیں اپنے گھر والے, اپنے بیوی بچے, یہی اپنے تو اہل و اسلام عیال. کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے. مولانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے, اس پر علماء نے کافی تفصیلی گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کر رہا ہے, اور وہ عبادت کر کے جس مقام پہ پہنچے گا نا, اس ایک رات کی عبادت اسے اس مقام پہ پہنچا دے گی. اسی طرح ایک آدمی 1000 مہینے کی عبادت کے بعد رب کا جتنا قرب پاتا ہے, یہ رات ایسی مبارک ہے کہ اس ایک رات کی عبادت پر اللہ اسے وہ قرب عطا کر دیتے ہیں, یعنی وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے, فرمایا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے, 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر اپنا احسان کیا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اس طرح کی احادیث ہیں کہ کئی مواقع پر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے عبادت کی, ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا, ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک روزے رکھے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے, تو ان کی تو عمر ہی بہت لمبی لمبی ہوتی تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں ہم نے ایک رات ایسی دے دی ہے جو ان لوگوں کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے, کہ وہ 1000 مہینے عبادت کر کے جو ثواب کو پائیں گے, اس امت کا ایک مسلمان فرد ایک رات کی عبادت کر لے گا تو اللہ ان کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب, اور میں ایک سپلیمنٹری کوسچن بھی ایڈ کروں گی. جو سورہ قدر ہے اس میں روح اور ملائکہ کو بھی جو ہے ڈفرینشیٹ کیا گیا, اس پر بات کی گئی ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت. یہاں یقیناً خدا فرماتا فالمدبرات امرا, میں نے امور کو جو ہے وہ اس کے نگہدار بنا دیے ہیں. ایک ملک المطر ہے, ملک المصور ہے, ملک السحاب ہے. اسی طرح خدا نے اپنے امور کے لیے فرشتوں کو نگران قرار دیا ہے. لیکن پروردگار عالم خود مالک ملک ہے, اور پروردگار عالم نے اپنے اوامر کو جاری کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی ہے. اسی اتھارٹی کو اولی الامر کہتے ہیں, جو فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. جو ہمارا نقطہ نظر ہے مکتب اہل بیت, فقہ جعفریہ کا, شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا, ہمارا نظر یہ کہ ہر زمانے میں لولا حجت لساخت الارض والسماوات مع اہلھا, اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان تہو بالا ہو جائیں. ہم نبی اکرم کے بعد حضرت علی کو, اور علی علیہ السلام سلسلہ چلتے ہوئے امام مہدی تک آتا ہے. ہم اس زمانے میں امام مہدی کو حجت خدا مانتے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, نظریہ فکر ہے کہ اس رات کو فرشتے
وہی امور جو انسان کی تقدیر کا حصہ بن چکے، اس نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، زیارات کرنی ہے، اس کے لیے موت ہے، حیات ہے، اولاد ہے، رزق ہے، کیا 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 اس کے لیے مقدر ہے، اور اس میں پھر وہ چیز خالی ہے کہ یہ کرے گا تو یہ نصیب ہوگا، یہ سارا جمع ہو کر امام کے پاس آتا ہے، اولی الامر کے پاس آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بن ربہم من کل امر، رب کی اجازت سے امر لے کے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان زمین پہ بستے ہیں اور حجت خدا بھی زمین پہ رہتی ہے، تو وہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کو امضاء فرماتے ہیں، دستخط فرما کے حتمی فرما دیتے ہیں۔ صحیح۔ زریاب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں، اور قرآن نازل ہونے کے حوالے سے بھی بتائیے، کیا یہ جو شب قدر میں نازل ہونے کا کہا گیا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یا پھر جو ہے وہ لوح قرآنی پر محفوظ کیا گیا؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وحی کا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور ان کی صدر چاک کر کے ان کی روح کا جو امر ربی کا جو نالج ہے وہ ان کے اوپر عیاں کرتے تھے۔ تو جو قرآن ہے وہ سینے میں اسی لیے اترتا ہے اور حافظوں کے دلوں میں اس لیے اترتا ہے کیونکہ وہ نالج روح کے پاس موجود ہے۔ وہ جس کو اللہ تعالیٰ فضل کے دروازے کھولے گا اور اس کے اوپر وہ عیاں کرے گا، اس کے اوپر یہ قرآن اترتا جائے گا، اس کے اوپر قرآن نازل ہوتا جائے گا اور اس کے اوپر حق عیاں ہوتا جائے گا۔ یہ ہے سسٹم، یہ ہے میکنزم ہم تمام انسانوں کے لیے کہ ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت میں ان کو جب روح سے نوازا تھا، جس پہ ابلیس کھڑا ہو گیا تھا کہ میں نہیں سجدہ کرتا کیونکہ اس کو اسی چیز کا تو صدمہ لاحق ہوا، تو یہ جو تحفہ ہمیں جو ملا ہے یہ علم کا تحفہ اور علم بھی قرآن کا تحفہ، یہ ہماری روح کے اندر محفوظ ہے۔ اسی لیے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آئینہ دل کو صاف کرتے ہیں، تب صدر چاک ہوتی ہے اور روح کا یہ نالج ہمارے اوپر عیاں ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ میکنزم، یہ اس فضل کی دعا ہے، اس کرم کی دعا ہے جو ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور اس دعا کا میکنزم ہی پریکٹس ہے۔ جب ہم اس رستے پہ آتے ہیں جس رستے کے اوپر انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ حق عیاں کیے ہیں، تب ہمارے اوپر یہ حق عیاں ہوتے ہیں، ورنہ ہم یہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے، ہمیں کوئی ہمارا آگے انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ چیزیں آج بتانا قابل غور ہیں، یہ باتیں رکھنا کہ اس طرح سے رمضان کا ہمارے اوپر آ جانا ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس رمضان کے 30 دن کی پریکٹس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کر کے اپنی زندگیوں کا لائف سٹائل بنا لیں، اس کو رسم نہ بنائیں کہ جیسے ہی ختم ہو تو ہم کوئی اور شخص بن جائیں۔ اگر ہم اس کو کنٹینیوٹی سے کریں، محرم شروع ہوتا ہے، جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم، تو حسین علیہ السلام کی سنت سیرت ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے کہ اگلے محرم تک ہم حسین علیہ السلام کی طرز زندگی کو بھلائیں نہ۔ اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو اگلے رمضان تک کے تہیے کے لیے آتا ہے کہ ہم اگلے رمضان تک اسی طرح پریکٹس کریں، اسی طرح دین کے رستے پہ ہوں جیسے ہم اس رمضان میں ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں تسلیم کرنا ہے اور ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے۔ توبہ کے دروازے تب کھلیں گے جب ہم توبہ کے قابل ہوں گے، اور توبہ کے قابل تب ہوں گے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت طیبہ کے اوپر چلیں گے، اور وہ سنت سیرت جو ہے وہ صرف اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رستے میں اقامت دین 1,24,000 انبیاء دین کو قائم کرنے کے لیے آ گئے، اور اس کے بعد گھرانے اپنے بچے قربان کرتے رہے کہ دین قائم رہے، دین قائم رہے۔ ہم لوگوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جیسے جس مرضی ملک میں جس مرضی حاکم کے نیچے ہم اپنے اب نمازیں پڑھتے رہیں تو دین پورا ہو جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر دین قائم کرنا واجب ہے، واجب رہے گا، اور تب جا کے ہم ان چیزوں کے قابل ہوتے جائیں گے۔ جی فائزہ، ہمارے پاس وقت کم ہے، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی آج خوبصورت موضوع تھا، اس پر یہ ہے کہ محض عبادات بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں بچا لیں گی، ہمیں چونکہ اسلام جو ہے وہ ریاضت اور پریکٹس کا دین ہے، تبھی جو ہے وہ ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہیں، طاہر ظفر عباسی صاحب، آپ اسپیشل سیکرٹری ہیں محکمہ جنگلات میں پنجاب میں، تو سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور رمضان المبارک آپ کا کیسا گزرا؟ بہت اللہ کا کرم جی، برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ زبردست۔ تو آپ بتائیے، یہ جنگلات کے حوالے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کلائمیٹ چینجز کے بھی ہیں کچھ معاملات، اور تو ہمارے جنگلات کا کیا حال ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو
इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर एज अ नेशन हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो यही है कि क्लाइमेट चेंज हमें अफेक्ट करने लग गया। उसकी एक वाज़ह मिसाल अगर आप देखना चाहें तो रीसेंट रेनफॉल पैटर्न आप देख लें, जो विंटर्स में हमें तकरीबन ना होने के बराबर बारिशां मिली और इसका एक इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें नज़र आने लग जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो इनकमेंट हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बिल्कुल रडार पे है और प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है। हम 4 मेजर एरियाज़ में इस वक्त गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, जिनमें फॉरेस्ट में अगर आप देखा जाए तो हमारा चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम है और एक मैसिव प्रोग्राम है, 8 अरब रुपए का प्रोग्राम है जो 4 साल में मुकम्मल होगा। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विजन है प्लान फॉर पाकिस्तान और ग्रीन पंजाब, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि 4 साल में हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 42 मिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख पौधे पंजाब के तमाम अजला में प्लांट करेंगे। सही। और इन तमाम पौधों को हम टेक्नोलॉजी की मदद से पहले हमने मैप किए हैं एरियाज़ जहाँ पे हम इनकी प्लांटेशन करेंगे और प्लांट्स को इनको लगाना प्रॉब्लम नहीं है जी। इनको मैनेज करना, मेंटेन करना और इनको इंश्योर करना कि ये तनावर दरख्त बने, इसका इम्पैक्ट तब नज़र आएगा। बिकॉज ये जनरेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। जब एक पौधा आप लगाएंगे तो इट मे टेक 5, 8 और 10 ईयर्स टू डेवलप, तब उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इसको मेंटेन करना जो है वो एक अहम टास्क है। तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कुछ इकदाम कर रही है जो गैर कानूनी जंगलात की कटाई होती है उसके लिए? देखें, सबसे पहला जो आपने पूछा है इसकी मेंटेनेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैंडेट जो प्लांटेशन का है, हम कोई प्लांटेशन जो भी गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांट अप करता है तो उसके लिए 4 साल की मेंटेनेंस हम बजट में रखते हैं और वी मेक श्योर कि उसकी प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस होती रहती हैं और खुदा न खास्ता कहीं पे हमें अगर प्रॉब्लम नज़र आए, कोई बीमारी है या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है फॉर द सक्सेस ऑफ दैट प्रोग्राम। उसमें हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं कि एटलीस्ट जो प्लांटेड एरिया है हमारा एक सर्टन एरिया में उसमें 60% मिनिमम अगर सक्सेस है तो हम इसको कहते हैं कि इट्स अ सक्सेसफुल प्लांटेशन। बाकी जो 40% एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, क्लाइमेट का इम्पैक्ट आ जाता है तो उसको रीस्टॉकिंग का एक प्रोसेस होता है कि जो पौधे ख़राब होते हैं उनको हम दोबारा रीप्लांट करते हैं ताकि वो पूरा एरिया हम कवर कर सकें। जहाँ तक बात है इल्लीगल कटाई की जो आपने पूछी होती है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ये सज़ा और जज़ा दोनों ये सिस्टम इकट्ठा चलता है। सही। हमने जो कानून है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम हम फॉरेस्ट ऑफेंस रूल्स लेके आए हैं 2024 में, उनको अमेंड किया गया है और ये पुराने रूल्स थे जिनमें सज़ा कम थी, फाइन्स कम थे और लोगों को इंसेंटिवाइज भी नहीं किया गया था। तो फॉरेस्ट ऑफेंस रूल्स के तहत अभी हमने ये किया है कि हमने डैमेज डिफ़ाइन कर दिया कि अगर खुदा न खास्ता किसी एक एरिया में एक सर्टन नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं वो काटे जाते हैं तो उसको एक सिग्निफिकेंट डैमेज, और सिग्निफिकेंट डैमेज का तरीक़ाकार क्या होगा, उसको एसेटाइन कैसे करेंगे, उसका जुर्माना कितना होगा और उन लोगों के लिए सज़ा क्या होगी। लेकिन साथ ही साथ वो क्या रेशो है अभी तक मतलब इस जुर्म की, दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटने? देखिए अभी इस पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल अमल दरामद हो रहा है और इसमें जुर्माना इतना इंक्रीज़ कर दिया गया है कि अगर रात के टाइम कहीं पे ये जुर्म होता है, ये ऑफेंस होता है तो उसके 10 गुना कॉस्ट जो है वो फ़ाइन इंक्रीज़ कर दिया गया और वो एक डेटरेंट है। बिकॉज फ़ाइन का मतलब ये नहीं है कि दरख्त मतलब आप काट लें और जुर्माना करते जाएं, ये एक डेटरेंट है ताकि लोग अगर खुदा न खास्ता इस मामले में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं तो उनको रोकने के लिए, बिकॉज 10 टाइम्स कॉस्ट ऑफ वुड जो पकड़ी जाएगी वो भी कन्फिस्केट होगी और 10 गुना उसका कीमत से ज़्यादा जुर्माना होगा। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आपके पास क्या सिस्टम मौजूद है? हमारे पास मालूम कैसे होगा कि रात के अंधेरे में अगर कोई दरख्त काट रहा है तो? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए हम अभी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वेलेंस और उसके लिए महकमे ने फॉर द फर्स्ट टाइम इस दफ़ा हमने तकरीबन 10 ड्रोन्स सिर्फ नॉर्थ के लिए मरी, कोटली और खौटा के लिए ख़रीदें और बाकी जो हमारी प्लांटेशंस हैं हर प्लांटेशन को हम 24/7 इंशाल्लाह ताला वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम कि ये ड्रोन के थ्रू हम इनको मॉनिटर करेंगे और वो लिंक्ड है, ड्रोन का जो सिस्टम है दैट इज़ लिंक टू हमारी क्विक रिएक्शन फोर्सेस हैं जो हमारे गार्ड्स हैं, उनको गाड़ियाँ लेके दी गई हैं। तो जहाँ पे भी हमें कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ गई, थर्मल ड्रोन्स भी हैं जो रात को भी देख सकते हैं और दिन का तो बिल्कुल हमारे पास 24/7 वी आर कवरिंग इट। इसकी एक रीसेंट मिसाल अगर मैं आपको दूं, ये एक तो है जुर्म रोकने के लिए, एक है खुदा न खास्ता जंगल में आग लग जाए तो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर चूंकि क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वाइल्ड फायर्स के तो हमने जो है वो इंटरनेशनली बहुत नुकसानात
کے قصے سنے. پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ کیا وائلڈ فائرز ہوتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کس طرح سے موجودہ جنگلات کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو جنگلات جتنے % ہمارے پاس موجود ہیں کیا وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے سیف ہیں؟ اچھا لاسٹ میں پہلے آپ کو رپلائی کر دوں. دے آر ناٹ سفیشینٹ جی. 3.5% فارسٹ کور ہے پنجاب کا, اور پنجاب کا پاکستان کا 5.5%, اور آئیڈیلی 25% ہونا چاہیے یا 31% ہونا چاہیے جی. لیکن اس کی کیا ریزنز ہیں کہ 25 یا 31% ہو؟ بیکاز وہ رین فال پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہم سیمی ایرڈ ایریا میں فال کرتے ہیں پاکستان ایز اے کنٹری. جہاں پہ آپ کو 40 انچز اینول رین فال ہو تو وہاں پہ جو نیچرل گروتھ ہے فارسٹ کی وہ خود بخود ہوتی ہے. صحیح. ہمارا ڈپینڈنس جو ہے وہ پرائمریلی اٹ از آن کینال واٹرنگ یا سولر ٹیوب ویلز ہیں یا پیٹر انجنز ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ہینڈی کیپ ایز این ایریا, ایز جیوگرافک ایریا ہمیں وہ رہتا ہے. دوسری جو بات ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جو کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج بالکل افیکٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کے پاس کیا سسٹم؟ جی میں نے جیسے شروع میں آپ سے عرض کی کہ 41% ڈیفیسٹ ہے رین فال کا اس ونٹرز میں پاکستان میں. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے آفٹر آلموسٹ ڈیکیڈ ہم نے دیکھا کہ ونٹرز میں بھی کچھ جگہوں پہ جنگل میں آگ لگی. اب کچھ سپیشیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ دے آر ناٹ ریزسٹنٹ ٹو فائر, اور وہ آگ پکڑ لیتی ہیں. اور جب بارش ہوتی ہے تو اوبیسلی نمی ہے زمین کے اندر, تو وہ ایک امپیکٹ کم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے یہ ویزیبلی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, اور ہم بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی آگ منیمائز کی جا سکتی ہے اس کے ایفیکٹ کو مٹیگیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ آگ پھیلے نہ. فار ایگزامپل کل کی اگر ہماری جو سرویلنس ہے ٹیمز مری میں, تو ہمارے ڈرونز نے آئیڈینٹیفائی کی ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی, اور اگر وہ نارمل ہیومن بیسڈ سسٹم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں ہمیں انفارمیشن ملتی. تو وہ انفارمیشن ڈرون کے تھرو ہمارے کنٹرول روم میں اٹ واز ریسیوڈ ود ان 5 منٹس, اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارا ایریا ہم نے ریسکیو 1122 فارسٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تمام لوگوں نے اس کو فائر کو روک لیا, تو وہ نقصان کم ہو گیا. تو اس طرح جو ٹیکنالوجی پہ ہم ابھی بیس کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریلائی ہم کر رہے ہیں, سو دیٹ ارلی فلو آف انفارمیشن, ٹائملی فلو آف انفارمیشن, اور اس کے اوپر جو ہمارا ریئیکشن اور رسپانس ٹائم ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ منیمائز ہو, تاکہ خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ بھی جائے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ویل ان ٹائم. اچھا لاسٹ گورنمنٹ جو تھی پی ٹی آئی کی 1 کروڑ انہوں نے درخت لگانے کا جو ہے وہ اپنا ٹاسک رکھا تھا. آپ جو ہے وہ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں, مزید 4 کروڑ کی آپ شاید جی 4 ایئرس جی, تو 4 سال ابھی کی گورنمنٹ کے جو اہداف ہیں یا جو ٹارگیٹس ہیں اس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ میم ہم خود ان ٹارگیٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وی اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہماری ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے وسینٹی میں ایک شیخو پورہ میں ہم نے کل پلانٹیشن کی ہے 554 ایکرز پہ 5,18,000 پلانٹس ہم نے پلانٹ اپ کیے ہیں. تو اس کو آپ یہ رکھ جوک ہے بالکل راوی کے بیڈ پہ ہے, اور لاہور کے قریب دیٹ از دی اونلی پلیس آئی تھنک اف یو سے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دیٹ پلیس از گوئنگ ٹو بی دا لنگز آف لاہور, تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ سپیشیز ہم نے لگائی ہیں جو لوکل سپیشیز ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گرو ہوتی ہوئی راوی میں نظر آئیں گے. بالکل قریب ہے, آپ وزٹ کریں, اس کو دیکھیں. طاہر صاحب پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یونیورسٹی لیول پر بھی پودے لگانے کا جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا تھا, یوتھ بھی اس میں انوالو ہوئی تھی. آپ کے پروجیکٹ میں کچھ ایسا معاملہ ہے جی, اور اس کو کتنا اسپیڈیلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلے میں یونیورسٹیز اور اسکولس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف آ جاؤں. ہمارا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ود ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور وی گیو پلانٹس فری آف کاسٹ. ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو فری آف کاسٹ پودے دیتے ہیں تاکہ اپنی تمام اسٹیبلشمنٹس پہ اپنی نگرانی میں لگاتے ہیں, اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ٹیکنیکل ایڈوائس دیتا ہے. صحیح. ابھی ہم نے جو 21 مارچ کو ہم نے صرف 21 مارچ کو 2 ملین پودے پورے پنجاب میں لگائے ہیں, اینڈ ایچ اینڈ ایوری پلیس اینڈ پلانٹ از جیو ٹیگڈ. ہم ڈرون کے ساتھ اس کے ہمارے پاس کوآرڈینیٹس موجود ہیں, اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم جب اس کی چینج انالیسس کریں گے کہ ایک دن کتنے پودے یا ایک پیریڈ میں کتنے پودے لگیں, اور جب 40 دن کے بعد ہم اس کو دوبارہ چینج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ چینج بھی نظر آئے گا, اور اگر کہیں پہ ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ ہوگی. سر یہ ایک ازرہ مذاق ایک بڑا مشہور ہے جنگل کا قانون, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کیا. یہ فارسٹ ایکٹ ہے جی 1930 کا, اور وہ واقعی جنگل کا قانون ہے جو جنگل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. صحیح. اس قانون کے مطابق فارسٹ کا جو لا ہے وہ بڑا سخت لا ہے.
मतलब इसमें हर चीज़ डिफाइंड है। हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, नेशनल पार्क्स कौन से हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट आ जाए तो उस प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रोसीजर होगा कि कहीं पे जंगल में दरख्त कटेंगे नहीं कटेंगे, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो वो कहने को जंगल का कानून है, लेकिन आई थिंक इस वक्त दैट इज़ द ओनली लॉ दैट इज़ गोइंग टू सेव आवर फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही मफीद मालूमात दी। एक आखिरी सवाल मैं भी करना चाह रही हूँ ताहिर साहब, अगले 5 साल का ये जो टारगेट है इसको किस तरह लेकर चलेंगे? और क्लाइमेट चेंज इग्नोरिंग नहीं है फैक्टर, ये बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पौधे लगाने से क्लाइमेट चेंज जो है वो उसके मसाइल का हल नहीं है। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी जी। पौधे जैसे मैंने आज किया, ये तो इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल और प्रोजेक्ट्स भी ज़रूरी हैं। मल्टी डायमेंशनल और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है। हमारी जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं, शी होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो वी ऑपरेट हैंड इन ग्लव जी। तो जो भी हमारी मीटिंग्स हैं, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की है, प्लांटेशन की हैं, पोल्यूशन की हैं, तो वो ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैव बीन क्लब टुगेदर और उसका इम्पैक्ट आपको स्मॉग की जो मिटिगेशन हुई इस दफ़ा आपने देखा कि इनिशियल आउटबर्स्ट के बाद इट वाज कंट्रोल्ड वेल इन टाइम। तो वो होल गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो हम लेके चल रहे हैं ताकि इंशाल्लाह ताला इसके जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव किए जाएं और स्मॉग, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को मिटिगेट किया जाए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल शकूर साहब, आपसे दुआ की इल्तमास है, दुआ फरमा दीजिए आखिर में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के इबादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के रोज़ों को, नमाज तरावी को, तिलावत कुरान को, सदका खैरात ज़कात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ये जो लैलतुल क़द्र की मुबारक रातें हैं, इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इनमें इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत कामिला नसीब फरमा। जितने मुसलमान बेरोज़गार हैं सबको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब को हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने महबूब के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।